जनाब सलाम अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है? ठीक है अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, तशरीफ आवरी का शुक्रिया। आप सुनाए, आप खैरियत से हैं इंशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बड़े आपके अच्छे सुने, मैंने कहा चलो इन चर्चों में थोड़ा सा हम भी शामिल हो जाएं। जी आपकी मेहरबानी है, ज़रा नवाजी है, बहुत बहुत लुत्फ फरमाया आपने। आपका इसमें ग्रामी क्या है, तो ज़रा तारुफ फरमा दीजिए। अच्छा अच्छा मोहतरम अल्लाह हसन यारी साहब, हम ना बड़े ही एक आसान तरीके से गुफ्तगू जो है वो करना चाहेंगे, जी जी क्योंकि जिस गुफ्तगू में शोर और शराबा होना, उसमें ना तो आप दलाइल दे सकेंगे ना उसमें मैं दलाइल दे सकूंगा। सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल। और जिस गुफ्तगू में जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे, दो सवाल मैं आज की नशिस्त में आपके लिए जो है वो लेकर आया हूँ। जी सबसे पहले तो कुछ बातें जो आपसे मैं क्लियर करूंगा, ये बतानी है कि दलील जो हमने देनी है वो किस किताब से देनी है, कुरान हकीम से देनी है या अहदीस मुबारका से, ये आप वजाहत फरमाएं। देखें, किसी भी खस्म से जब इंसान इस्तेदलाल करता है, आप शियों से इस्तेदलाल कर फरमाना चाह रहे हैं, तो लाजमी बात है वो दलील लाएंगे जो शियों के हम मकबूल हो, उन पे हुज्जत हो। हम दलील अक्ल को हुज्जत समझते हैं, हम कुरान मजीद के आयात को हुज्जत समझते हैं, और हम अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की वो रिवायात जो मोतबर कुतुब में वारिद हैं, जो शिया कुतुब हैं, उनको हुज्जत समझते हैं। ये चीज़ें हमारे यहाँ हुज्जत है। हमारे जो भाई अहले इस्लाम हैं, उनकी रिवायात को हम सही नहीं समझते हैं उनको, मगर ये कि वो मुतवातिरात में से हो, उसका हुक्म और है। और उनके उलमा के नज़रियात, उलमा के नज़रियात, उलमा के फतवे, ये हमारे नज़दीक हुज्जत नहीं है। जी बिस्मिल्लाह। ठीक हो गया। अच्छा, मेरा सवाल ये, आपने कहा है कुरान हकीम को आप हुज्जत समझते हैं, तो सवाल तो यहाँ ये बनता है, आप क्या कुरान हकीम को कामिल समझते हैं? पहले ये वजाहत फरमा दें, ये मुकम्मल है? क्योंकि शरीयत में सबसे अकमल और सबसे पहली दलील जो है वो कुरान हकीम है। अगर आप उसको हुज्जत समझते हैं, उसके लिए पहले ये शर्त है कि आपको उस किताब के कामिल अकमल होने में शक ना हो, क्योंकि ला रैब फी का लफ्ज ये बताता है कि इसमें शक नहीं है। तो अगर आपके दिल में इसकी कामलियत पर शक है, तो फिर आप इसको हुज्जत के तौर पर कैसे पेश कर सकते हैं? तो मोहतरम नाज़रीन, क़िबला साहब की खिदमत में अर्ज है कि देखें, किसी भी मौजू पर कोई भी शख्स इस्तेदलाल कर रहा हो ना, वो कभी भी पूरे कुरान से इस्तेदलाल नहीं करता। आप मुझे दिखाएं तो कौन सा आलिम है कि एक मौजू पर इस्तेदलाल कर रहा है, वो पूरे कुरान को दलील के तौर पर ला रहा है कि पूरा कुरान, उसकी जितनी सूरतें, जिसकी आयात हैं। आप बात करने देना, अल्लामा साहब बात करने दे, अल्लामा साहब बात करने दे। जी कर तो आप जब भी कोई शख्स इस्तेदलाल करता है, तो वो कुरान की कुछ आयात को, मसलन 1 आयत, 2 आयत, 10 आयत, 20 आयत, 30 आयत, ज्यादा से 50 आयत, 100 आयत लेके आएगा। पूरे कुरान का कोई नहीं लाता कि अगर पूरा कुरान नहीं है तो हम दलील ला ही नहीं सकते। ठीक है ना? ये तो कभी होता ही नहीं है किसी भी इस्तेदलाल में, चाहे वो अकायद के मौजू पर हो, चाहे वो हलाल हराम के मौजू पर हो, अखलाकियात के मौजू पर हो। पूरी कुरान से इस्तेदलाल इंसान नहीं करता। कुछ आयतें कोट करेगा, भाई जो उस मौजू से मुर्तबित है उससे अपना नुक्ता नजर पेश करेगा। तो लिहाजा यह कि अगर कुरान करीम, देखें कुरान करीम कामिल है या नहीं है, ये जो कुरान है ये अल्लाह का कलाम है, यह हुज्जत है। ये इस्तेदलाल के लिए जरूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा कुरान मौजूद होगा तभी आप इस्तेदलाल कर सकेंगे। अगर पूरे का पूरा कुरान नहीं है, क्योंकि किसी भी मौजू के लिए आप कुरान के किसी जुज़ से इस्तेमाल करेंगे। जहां तक कुरान मजीद का ताल्लुक है कि हमारा इसमें क्या अकीदा है, हम बार बार कह चुके हैं, हमारा वही अकीदा है जो फरीक़ैन के यहाँ मुतवातिर है, जो फरीक़ैन के रिवायात में, सिर्फ शिया रिवायात में नहीं है, आप लोगों के अपने रिवायात में ये बात मुतवातिर है कि कुरान मजीद सहाबा के अक़वाल हैं और ताबईन के अक़वाल हैं, इला माशा अल्लाह के कुरान मजीद की आयत खो गई हैं। और अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के भी इसमें रिवायात मुतवातिर हैं, फौक़ हद तवातुर हैं। यानी ये मसला जो शख्स इंसाफ के साथ तारीख़ जम कुरान को देखता है और अहादीस फ़रीक़ैन को देखता है, उसके लिए अज़हर मिन शम्स है, यानी बदीही है। जिस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत मक्के से मदीने आए, उस तरह वाज़ेह है। इसी तरह इस मसले पे इतने दलाइल ज़्यादा हैं, इतने रिवायात ज़्यादा हैं, और इसके मुकाबले में एक भी रिवायत नहीं है। मज़े की बात यह है ना कि शिया और जमात मुखालिफिन दोनों के उलमा ने इजमा किया है कि भाई कुरान कामिल है। और एक दलील क्या है?
दलील कुछ भी नहीं। आपने जिस आयत का कोट किया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, इसमें यह नहीं ला रैब फीही अन्नहु कामिल अन्नहु लम यनकुस मिन्हु शै, ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन, इसमें शक नहीं है कि मुत्तकीन के लिए हिदायत है। इसमें वो आया कुछ और बता रहा है ना, वो तो आपका मकसूद मुद्दा तो नहीं बता रहा। जी बिस्मिल्लाह। इसमें मैं आपकी बात को ये करूंगा कि आप तो क्योंकि इसमें कह रहे हैं ला रैब फीही से मुराद ये नहीं, हालांकि हमारी तफसीर में ये लिखा है कि ला रैब फीही से मुराद कुरान की कामिलियत भी साबित होती है, हमारी में लिखा है, आप उसको नहीं मानेंगे मुझे पता है। आप हमें समझा दें, मेरे ये सामने आया जो आप हमें बयान है, समझा दें, लिखा है। आप कुरान आपके सामने है, इस आयत को आप पकड़ लें, हमें समझा दें ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन, एक मिनट इसमें कामिलियत आप कहां से लेकर आए? मैं आपको जिस चीज पर गुफ्तगू करने लगे हैं ना, वो ये है कि मेरा जो मौजू ये है, क्योंकि मैंने आपसे हुज्जत पूछी है, क्योंकि कामिलियत पर जो है यकीन आप कहते हैं कि रिवायात इधर भी हैं उधर, तो मसला ये है कि मैं जो मौजू आज है वो ये है कि हजरत अली तआला अन्हु मौला कायनात ने क्या किसी जगह पर, मैं आपको रिवायात सुनाऊंगा सही अहादीस से, कि किसी जगह पर हजरत अली ने खुलफाए राशिदीन में से, यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उस्मान इब्न अफ़ान, इनको किसी जगह पर आपने क्या सब व सितम के अल्फाज बोले? मैं उनकी तारीफात में आपको हदीस मुबारक सुनाऊंगा। आपने अपने तौर पर जो वहां अगर उन्होंने गलत कहा है किसी जगह पर, आपने वो हवाला जात और उनके रावियान पर कि वो सदूक हैं, वो कज़ाब तो नहीं है, ये सारी जरा आपने पेश करनी है मेरे साथ। मैं भी जो रावी आपको पेश करूंगा, जो हदीस पढ़ूंगा, जितने अस्मा और रिजाल वाले हैं उनकी तमाम गुफ्तगू आपके सामने पेश करूंगा। आपने भी जितनी हजरत अली की रिवायात वो सुनानी है जिसमें उन्होंने गलत कहा हो, हजरत अबू बकर सिद्दीक या हजरत उमर को, मैं वो सुनाऊंगा जिसमें उन्होंने उनकी तारीफात की हैं। इस चीज पर आपने गुफ्तगू करनी है मुझसे। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बहरहाल वो शर्त हमारा याद रखिए कि हमारा शर्त यह है कि हम आप लोगों की रिवायात को हुज्जत नहीं समझते और आपकी रिवायात को सही नहीं समझते, और हम लाजमी बात है कि आपकी रिवायात जिन फिल्टर से गुजरा है, जिस तारीख से गुजरा है, और आपके उलमा जिन तअस्सुब के साथ दरबार और सियासत के मसलहत के तहत उन्होंने अहादीस नकल किया, हम उनको हुज्जत नहीं समझते। अगर आपके पास यह अहादीस में कोई ऐसी बात है कि अहले बैत ताहिरीन अलैहिस्सलाम ने अबू बकर उमर को अच्छा कहा हो, तो आज हम डिक्लेयर करेंगे वो अच्छे हैं, ठीक है ना। सिर्फ अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की बात नहीं है। 12 इमामों में से आवाज कट रही है, जरा थोड़ा सा माइक ठीक कर ले। आवाज मेरी सही है, वो आपकी जानिब से है। देखें, अर्ज यह है कि सिर्फ हम आपको सिर्फ अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की नहीं कह रहे, हम 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम में से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत इमाम महदी मुंतज़र अलैहिस्सलाम, किसी भी इमाम का आप कौल दिखा दें कि उन्होंने अबू बकर उमर को अच्छा कहा हो, तो मुसलमान कहा हो, मोमिन कहा हो, तो आज से हम अपना अक़ीदा चेंज करेंगे भाई, ठीक है ना। आप हमें दिखाएं, बस मेहरबानी करें कि वो हुज्जत वो हदीस लेकर आए जो शिया हदीस हो, शिया हदीस हो, मुखालिफिन की हदीस हम यहाँ पे नहीं सुनेंगे। जी बिस्मिल्लाह। जी जी ठीक है। मैं आपको पहली जो है रिवायत वो सुनाने लगा हूँ। ये मेरे सामने जो किताब है वो जनाब ये आपको सामीन को नजर आ रही होगी, फज़ाइल सहाबा, ठीक है जी। ये लिखने वाले मुहद्दिस इमाम बिन हम्बल हैं, ठीक है जी। हम्बल की नहीं चलेगी, अहमद ज़ामत ही ना करें, अहमद की ज़ामत ना करें। अहमद शिया नहीं है, अहमद हमारे नजदीक, आप किसी की, अच्छा आप अहमद हमारे नजदीक मुनहरिफ आदमी। अच्छा आप इनकी नहीं, देखे अभी कोई यहूदी आके ना आ जाए ना इधर कह दे कि हमें आप देखे, मैं यहूदी इधर आ जाए कह दे मैं आपके लिए साबित करता हूं कि शरीयत में शराब पीना जायज है, या कोई क्रिश्चियन आ जाए, हम कहते हैं जी बिस्मिल्लाह, वो अपनी किताब खोल के आ जाए कि भाई देख मैं आपको दिखा दे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि शराब पीना जायज है, वो तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि भाई हम आपकी किताब को नहीं मानते। हमें दलील देते हैं, जब आप हमें दलील देते हैं तो उस वक्त तो आप हमारी किताबों से रिवायत, चाहे किताब हमारी, आपने कहा कि कुरान हुज्जत नहीं, अब कोई दलील देने के लिए पूरे कुरान से कोई भी दलील पेश नहीं करता, तो मैं क्या कहता हूं, अगर आप कुरान पर शक करते हुए इससे आप आयत का तर्जुमा और आयत को और इन किताबों पर चाहे शक है, तो इसमें कोई ऐसी रिवायत हो जो रिवायत करने वाले जितने असनाद हदीस हैं उसके मतन में तमाम रावी भी अहले बैत के ही हों, तो फिर भी आपको क्या उनमें शक होगा?
پھر تو وہ اگر کوئی پیش ایسے کر سکتے ہیں اگر اس کے اب اسماء و رجال بھی ٹھیک ہیں. ابھی بتا دیں گے نا. اگر آپ کے پاس ایسی کوئی کتاب ہے نہیں جس کے سب راوی وہ شیعہ ہوں، اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہوں. اس کا مصنف آپ نے خود ابھی کہا احمد بن حنبل، وہ ایک ناصبی شخص تھا. وہ نہ صرف اہل بیت علیہ السلام سے منحرف تھا بلکہ وہ ناصبی تھا احمد. اور اسی طرح احمد کے جتنے مشائخ تھے جن کی وہ تعریف کرتا ہے وہ نہایت بغض اہل بیت علیہ السلام رکھتے تھے. تو آپ کے پاس ایسی کوئی حدیث ہے ہی نہیں ہے. وہ کیونکہ وہ ایک وہاں پہ کہیں نہ کہیں وہاں پہ پس جائے گا آپ کے کہ وہاں آپ کے روایات میں یا اس کتاب کا مصنف یا مؤلف وہ غیر شیعہ ہوگا، غیر ناصبی ہوگا. اجازت دیں میں آپ کے نقطے کا ایک جواب دوں کہ آپ نے کہا میرے سامنے میں آپ کی کتابوں سے دیکھیں میں آپ کی کتابوں سے استدلال اس لیے کرتا ہوں کہ وہ آپ پہ حجت ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ مناظرے کے لیے آئے ہیں، آپ عالم دین ہیں. مناظرے کی ابتدائی شرط یہ ہے کہ دلیل وہ لایا جاتا ہے مناظرے میں جو سامنے والے کے لیے مقبول ہو. میں کر سکتا ہوں کہ شیعہ کتب سے بہت سارے استدلال کروں. جب میں آپ لوگوں سے مناظرہ کرتا ہوں نا میں کر سکتا ہوں. میں شیعہ کتابوں میں دلائل کی کمی نہیں ہے. ابو بکر عمر پر مسئلہ امامت پر مسئلہ خلافت پر مسئلہ عصمت پر اہل بیت علیہ السلام کے معجزات پر ان کی انبیاء پر افضلیت پر روایات بے انتہا سمندر ہے روایات کے. میں کر سکتا لیکن میں نہیں کرتا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مجھے اجازت دیں بات کرنے کی اجازت دیں. دیکھیں آپ بار بار میری بات کاٹ رہے ہیں. میں وہ کام نہیں کرتا اس لیے نہیں کرتا کہ وہ کتب آپ کے مجھے بار بار کاٹنا کاٹیں پلیز نہ کاٹیں پلیز نہ کاٹیں. آپ نے خود یہاں بولا تھا کہ شور شرابہ ہوگا تو بات سمجھ نہیں آئے گی، بات نہیں کر سکیں گے نا. میں بات کر رہا ہوں، جب میری بات ختم ہو تو آپ شروع کر دیں. ایسے ہی بریک لگا دیں اپنے بات میں، ایسے ہی شروع ہو جاتے ہیں بیچ میں. تو میرے بھائی میں وہ دلائل اس لیے نہیں لاتا کہ وہ کتابیں آپ کے ہم مقبول نہیں ہیں. تو مہربانی کریں آپ یہ جو الف یہ ایک بچہ 5 سالہ بچہ بھی جانتا ہے. جب کوئی والد صاحب سے گفتگو کرتا ہے تو ایسے دلیل لاتا ہے، ایسا عذر بہانہ لاتا ہے جو والد کو قابل قبول ہو. وہ ایسا عذر بہانہ نہیں لاتا جو اس کو پتہ ہے اس کے والد نہیں مانیں گے. تو یہ ایک 5 سالہ بچے کو بھی اس بات کا پتہ ہے، ٹھیک ہے نا. آپ ہمارے لیے وہ دلیل لے کے آئیں جو ہم نے کہا قرآن حجت ہے، احادیث اہل بیت علیہ السلام حجت ہے. بسم اللہ ابو بکر عمر کا ثابت کریں. تعریف تو دور کی بات ہے، ان کا اصل اسلام ثابت کریں. بسم اللہ. اچھا آپ آ لیا ہے. اچھا اب میں سوال یہ کروں گا کہ آپ ہماری کتابوں کو دلیل اور حجت نہیں مان رہے. آپ کی کون سی کتاب ہے جس میں حضرت علی نے ان کی مخالفت کی ہے؟ اس کا کسی کا حوالہ دیں جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری کتاب احتجاج تبرسی میں آپ حوالہ دینا کتاب میں لے آتا ہوں احتجاج تبرسی سے میں آپ کو لے آتا ہوں. میرے محترم ناظرین اس میں احتجاج تبرسی میں جو لوگ اس کتاب سے واقف ہیں جانتے ہیں کہ اس کے مقدمے میں مرحوم تبرسی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس کتاب کے سب روایات شیعوں کے ہاں متواتر ہیں. اچھا اس میں مثلا ایک روایت میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، آپ توجہ سے سن لیں. اور میں اگر آپ پوری روایت نہ سن سکیں تو میں اس کے کچھ جملے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. سن لیں. یہ کتاب ہے الاحتجاج تبرسی رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 1، چھاپ انتشارات اسوہ قم ایران میں یہ کتاب چھپی ہے. یہاں پہ صفحہ نمبر 304 میں روایت فرماتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے والد گرامی اپنے اجد سے روایت کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام جب ابو بکر کے ساتھ لوگوں نے بیعت کی تو وہ امیر المؤمنین علیہ السلام ابو بکر سے بات نہیں کرتے تھے، ناراضگی کا اظہار کرتے تھے. اور ابو بکر ہمیشہ ان کے ساتھ مسکراہٹ کے ساتھ اور محبت کے ساتھ پیش آتے تھے تاکہ ان کو راضی کیا جائے. اور ایک دن انہوں نے کہا کہ آپ کیا وجہ ہے کہ یہ تو میری گناہ نہیں ہے، لوگوں نے مجھے مجبور کیا، میں نے خلافت قبول کی ہے، میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی، آپ کیوں ناراض رہتے ہیں؟ تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس وقت ابو بکر سے کہا کہ فما حملك عليهم اذ لم ترغب فيه ولا حرصت عليه ولا وثقت بنفسك في القيام به.
تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ذمہ داری کے آپ مشتاق نہیں تھے اور آپ کو اس ذمہ داری کو لینا بھی نہیں چاہتے تھے اور اس کی کام بھی بہت زیادہ ہے آپ کے لیے بہت مشکل کام ہے، تو آپ نے قبول کیوں کیا؟ جب آپ چاہتے ہی نہیں تھے اور آپ کی یہ ذمہ داری آپ اس بوجھ کو آپ اٹھا بھی نہیں سکتے تو آپ نے قبول کیوں کیا؟ تو ابو بکر نے کہا اس وقت، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ان اللہ لا يجمع امتی علی ضلال فلما رأيت اجماعهم اتبعت قول النبي صلی اللہ علیہ وآلہ واحلت ان يكون اجماعهم على خلاف الهدى من الضلال فاعطيتهم قود الاجابه ولو علمت ان احدا يتخلف لم تنعت. ابو بکر نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ میری امت جو ہے ضلال گمراہی پہ جمع نہیں ہوں گے، اور جب سب امت نے اجماع کی میرے ساتھ بیعت پر تو میں نے قبول کیا. میں نے محال سمجھا کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات باطل ہو. اگر اس وقت مجھے پتا ہوتا کہ بعض لوگ میری خلافت کو نہیں مانتے تو میں بیعت کو قبول نہ کرتا. تو امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے ابو بکر سے پوچھا اما ما ذکرت من حدیث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ لا يجمع امتی علی ضلال افکنت من الامت ام لم اکن قال بلا. ابو بکر آپ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی وجہ سے کہ امت ضلالت پہ اجماع نہیں کرتی، میں اس امت میں سے ہوں یا نہیں ہوں؟ آپ اجماع کریں کہ پوری امت نے مجھ سے بیعت کی ہے، میں اس امت میں سے ہوں یا نہیں ہوں؟ کہاں کہ آپ ہیں. پھر فرمایا وَكَذَلِكَ الْعِصَابَةُ الْمُمْتَنِعَةُ عَنْكَ مِنْ سَلْمَانَ وَعَمَّارٍ وَأَبِي ذَرٍّ وَالْمِقْدَادِ وَابْنِ عِبَادَةٍ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْأَنصَارِ. اس کے علاوہ جن لوگوں نے آپ سے بیعت نہیں کیا، سلمان، ابو ذر، مقداد، سعد ابن عبادہ اور سعد ابن عبادہ کے جتنے ساتھی ہیں انصار میں سے آپ کے ساتھ بیعت نہیں کی، وہ اس امت میں سے نہیں ہیں. ابو بکر نے کہا جی ہاں وہ سب اسی امت میں سے. فقال علی علیہ السلام فكيف تحتج بحديث النبي صلى الله عليه وآلہ وسلم وان هؤلاء قد تخلفوا عنك. تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت سے کہ میری امت ضلالت پہ اجماع نہیں کرتی، آپ اس سے کیسے دلیل لاتے ہو جب پوری امت آپ پہ مجتمع نہیں ہے؟ اتنے بڑے بڑے صحابہ آپ کے ان لوگوں نے آپ سے بیعت کرنے سے انکار کر دیا، میں نے انکار کیا ہے. اچھا پھر ابو بکر کے ساتھ بات چلتا رہا، میں پورا حدیث آپ کے لیے نہیں پڑھتا. ابو بکر سے پوچھا کہ آپ سنیں نا، امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر سے پوچھا کہ ایک شخص اگر خلیفہ بنتا ہے تو اس میں کون سے صفات ہونی چاہیے؟ ابو بکر نے کہا نصیحہ، خلوص، وفا، دفع المداہنہ، اس میں سستی نہ ہو، والمحابات وحسن السیرہ واظہار العدل والعلم بالکتاب السنہ والفصل فی الخطاب مع الزہد فی الدنیا وقلۃ الرغبۃ فیہا وانتصاف المظلوم من الظالم للقریب والبعید ثم سکت. یہ صفات اس نے بتا دیا. اب عربی کے صفات ہیں، میں ترجمہ نہیں کرتا، وقت لگے گا، آپ توجہ کریں گے تو پتہ چلے گا. امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا السابقہ والقرابہ. امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے لیے سابقہ اور قرابہ بھی ضروری ہے. ابو بکر نے کہا جی سابقہ اور قرابہ بھی ضروری ہے. فقال علی علیہ السلام انشدک باللہ یا ابا بکر افی نفسک تجد هذه الخصال او فیہ قال بل فیک یا ابو الحسن. امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر سے پوچھا کہ ابو بکر تو نے جتنی صفات گنتی کی ہے، علم بالکتاب والسنہ، عادل، حسن السیرہ، فلان فلان فلان، یہ خصال تجھ میں ہے یا مجھ میں ہے؟ تو انصاف سے بتا. ابو بکر نے کہا بل فیک یا ابو الحسن، یہ سب صفات مجھ میں نہیں، آپ میں. قال فانشدک باللہ انا المجیب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل ذکران المسلمین ام انت. اے ابو بکر مجھے بتا دے کہ جب کوئی دنیا میں کوئی مسلمان نہیں تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون تھا سب سے پہلا ایمان لانے والا کون تھا؟ کوئی مسلمان ان کے ساتھ نہیں تھا. قال بل وہ آپ تھے یا میں تھا؟ ابو بکر نے کہا بل انت، آپ تھے. قال فانشدک باللہ انا صاحب الاذان لاهل الموسم والجمع الاعظم للامه بسوره براء ام انت؟ قال بل انت. اے ابو بکر مجھے بتا کہ اس وقت جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورہ براء نازل ہوئی کہ مکے میں آپ جا کے اعلان کر رہے ہیں کفار مشرکین کے درمیان جا کر موسم حج میں کہ اس کے بعد یہاں پہ مکے میں کسی مشرک کے آنے کی اجازت نہیں ہے. اور اس زمانے میں مکے میں مشرکین کی اکثریت تھی اور جو شخص اعلان کرتا اس کے قتل ہونے کا بھی امکان تھا. وہ کون تھا جس کو یہ اعزاز ملا کہ مکے میں جا کے اعلان کرے؟ وہ آپ تھے یا میں؟ ابو بکر نے کہا بل انت. فانشدک باللہ انا وقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بنفسی یوم الغار ام انت. ابو بکر مجھے بتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مرگ پر کہ وہاں پہ شہادت نصیب ہوتی ہے شب ہجرت
اپنی جان وہاں پہ سینے میں، جان وہاں پہ تلواروں کے نیچے لٹھا کر، وہ کون تھا جس نے رسول کی جان بچائی؟ وہ آپ تھے یا میں تھا؟ اچھا، یہ روایات بہت زیادہ ہماری کتب میں، اور ابو بکر کی مذمت اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف الفاظ، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میری بات سنیں، جی جی اب نہیں، اب میری سنیں نا، آپ نے بول لیا ہے۔ بسم اللہ بسم اچھا، اللہ۔ آپ نے یہ جو روایت پیش کی ہے، آپ نے اپنے جس عالم کا حوالہ پیش کیا ہے، اب میں کیا اگر میں یہاں پر یہ کہہ دوں کہ امام احمد بن حنبل کا جیسے آپ نے انکار کیا، میں کہوں کہ ان کی دلیل میرے نزدیک حجت نہیں ہے، تو یہ بالکل۔ بتائیں نا، آپ ہماری کتابوں کی دلیل کو مانتے ہیں، میں آپ کی نہیں مانتا، تو اس روایت کو میں کیسے قبول کروں؟ اسی کے مقابل ایک روایت میں بھی سنا دوں گا، آپ ذرا سنیں۔ نہیں بالکل، اس سے پہلے کہ آپ سنائیں سن لیں۔ دیکھیں، نہیں نہیں نہیں، میں نہیں سنوں گا، میں نہیں سنوں گا، پہلے مجھے بات کرنے دو۔ میری گفتگو نہیں سنیں گے، اس لیے کہ میں دیکھو بات سنو، پہلے میں نے آپ کو سنا ہے، بات سنیں۔ آپ نے مجھ سے کہا کہ اپنی کتاب میں دکھاؤ، میں نے اپنی طرف سے دلیل، میری بات نہ کاٹیں پلیز، میری بات میں نہ کاٹیں، میری بات کو نہ کاٹیں، میری بات کو نہ کاٹیں، بولنے دیا ہے، نہیں میری بات کو نہ کاٹیں، آپ مجھے بات کرنے دیں۔ دیکھیں بھائی، میں نے خود تو شروع سے بولا تھا کہ میں شیعہ کتب کو دلیل کے طور پہ نہیں لاتا، کیونکہ اس کتب کو آپ نہیں مانتے۔ آپ نے خود کہا اپنی زبان سے کہ اپنی کتاب سے مجھے ایک حدیث دکھاؤ۔ مجھے بات نہ کاٹو، بات نہ کاٹو پلیز، دیکھو مجھے بات کرنے دو۔ دیکھو آپ کو بات کرنے کا بڑا شوق ہے، بولے حسن یاری صاحب، میں آپ نے وقت پورا، دیکھو ابھی میں بات کر رہا ہوں، یہ دیکھنے والے بھی اوکے بھائی، یہ شخص کو بات کرنے کا اصول نہیں معلوم کہ ایک شخص جب بات کر رہا ہے اس کی بات نہیں کاٹتے۔ بھائی مجھے بات کرنے دو، میں نے بڑے تحمل سے بات سنی، نہیں سنا ہے، نہیں سنا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو ٹائم دے دوں کہ آپ حدیث پڑھیں، تسلی سے بول لیں۔ اچھا سن لو، اچھی طرح سے سن لو۔ میں آپ کے حدیث نہیں سنوں گا آپ کی اپنی کتاب سے، اس لیے کہ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ اپنی کتاب میں کوئی حدیث دکھاؤ کہ ابو بکر عمر کی مذمت ہو۔ میں اس لیے نہیں لایا کہ میں آپ کو یہ دلیل کے طور پر کہ ابو بکر عمر برے ہیں اس سے ثابت ہوگا۔ مجھے پتا ہے کہ آپ ہماری کتابوں کو نہیں مانتے، آپ نے مجھ سے ڈیمانڈ کیا تو میں نے حدیث لے کے آیا۔ اگر آپ کے پاس دیکھیں، اگر مجھے پتا ہے، آپ مسند احمد کا مجھے پتا ہے، مجھے فضائل احمد کا پتا ہے، میں ان کے روایات کا دیکھا، وہاں پہ ابو بکر عمر کی کچھ تعریفیں ہیں، وہ سب قرآن و سنت کے خلاف ہیں، حدیث متواترہ کے خلاف ہیں۔ اگر میں آپ سے کہہ دیتا نا کہ میں اپنی کتاب سے ایک تعریف سناتا ہوں، آپ بھی اپنی کتاب سے سنائیں، پھر آپ کو حق تھا کہ اپنی کتاب سے سناتے کچھ، لیکن میں نے جب آپ سے یہ ڈیمانڈ ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، کہ میرا شروع سے ڈیمانڈ یہ رہا کہ ہماری کتاب سے کچھ پیش کرو، تو یہ آپ مجھے شروع سے بتا دیتے، یا پھر آپ بھی اپنی کتاب سے ایک پیش کرو، میں پیش کرتا ہوں، تو میں کہتا ہوں کہ میں پیش نہیں کرتا، یہ کوئی اصول مناظرہ ہے ہی نہیں۔ اصول مناظرہ تو یہ ہے کہ میں آپ کی کتاب سے پیش کروں اور آپ میری کتاب سے پیش کریں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو اتنا نہیں معلوم کہ ہماری کتاب آپ پہ حجت نہیں، آپ کی کتاب مجھ پہ حجت نہیں؟ اب میری بات سنیں، میں آپ کی ہی یہ کتاب ہے، اس کا حوالہ انہوں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر کس کتاب سے پڑھ رہے ہیں؟ کتاب الروضہ کس کتاب سے پڑھ رہے ہیں کلینی کی ہے؟ آپ کس کتاب سے پڑھ رہے ہیں؟ الروضہ شیعہ کی، یہ میں اپنی کتاب ہے، انہوں نے حوالہ ان کا کوڈ کیا ہوا ہے، پوری عبارت میں سناؤں گا آپ کو۔ جی پڑھیں۔ تو آپ کتاب الروضہ کیوں نہیں لے کے آئے؟ کتاب الروضہ کی، جی دیکھیں آپ کو اگر لائبریری میں تھی، میرا دوست وہ لے کر گیا مجھ سے، میں نے آپ ادھر دیکھیں، تیاری کے ساتھ مناظرے کے لیے آئے نا، شیعہ کتاب کو لے کے آنا چاہیے تھا آپ کو۔ دیکھیں، ہم آپ کی کتاب پہ ہمارا کوئی اعتبار نہیں ہے، میں عبارت پیش کروں گا پوری، آپ کتاب کھولیں، میں جلد نمبر بتاتا ہوں، صفحہ نمبر بتا دو، جلد نمبر بتاؤ، آپ عبارت کھولیں، آپ بتاؤ نا جلد نمبر، صفحہ نمبر، جلد نمبر 2، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 85۔ یہ بکواس ہے، یہ بالکل بکواس ہے۔ کتاب الروضہ کا جلد نمبر 2 ہے نہیں، کتاب الروضہ کا ایک ہی جلد ہے، روضۃ من الکافی ایک ہی جلد ہے بھائی، روضۃ من الکافی ایک ہی جلد ہے، اس کے 2 مجلدات نہیں ہیں۔ یہ حوالہ اس میں اس طرح نہیں چلتا بھائی۔ چلیں آپ اس کی عبارت یہ نکال لیں، آپ اس کا بھی حوالہ نہیں مار رہے ہیں، چلیں اس میں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بھائی امیر المومنین، جی سنیں، تحقیق کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ اپنی کتاب سے نہیں پڑھتے، مخالف کی کتاب سے پڑھتے ہیں، اور مخالف کی کتاب کو آپ نے دیکھا بھی نہیں ہے، اس کے حوالے پہ عبارت پڑھنے لگا ہوں، جو اس میں عبارت کوڈ ہے، میں اس عبارت کو پڑھنے لگا ہوں۔ پڑھیں۔ جاب امیر المومنین مکرہن فبایا، جی اب امیر المؤمنین جا نہیں، جی نہیں
حضرت امیر المومنین آئے, حضرت علی آئے, خود آئے, وہ جا آپ واحد کا صیغہ نے ذکر کیا. جاء بامیر المؤمنین یہ غلط ہے. جاء جاء با کے ساتھ متعدی نہیں ہوتا. جاء بامیر المؤمنین علیہ السلام کون لے کے آئے, فاعل کون ہے؟ یا جی ابھی جی ابھی امیر جی اب امیر المؤمنین ہوگا. عبارت آپ صحیح نہیں پڑھ رہے. ایک منٹ چلے جاء بامیر المؤمنین علیہ السلام, پھر فاعل کی ضرورت ہے, پھر فاعل کی ضرورت, لانے والا کون ہے؟ جاؤ بامیر المؤمنین, جاؤ آپ صحیح پڑھ. اچھا جی, جاؤ بامیر المؤمنین مکرہ فبایا, امیر المؤمنین کو لے کر آئے تو آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیعت کر. نہیں, مکرہن کا کیوں ترجمہ نہیں کیا؟ مکرہن کا کیا مطلب ہے؟ یہ مکرہن اس نے لکھا ہے نا, کلینی نے لکھا ہے, اس نے کہا ہے کہ یعنی ناپسند کرتے ہوئے جبرن, تو یہ جبرن یہ مکرہن. یہ آپ صفحہ بتائیں گے نا مجھے, میں تو ڈھونڈ رہا ہوں تو مجھے نہیں مل رہا یہ عبارت. جاء بامیر المؤمنین علیہ السلام مکرہن فبایعہ, فبایعہ یہ میں نے سرچ پہ بھی لگایا, مجھے نہیں. آپ ہماری فبایعہ یا فبایعہ؟ فبایعہ بیعن سے. تو آپ پوری حدیث پڑھیں نا. انہوں نے عبارت یہاں پر یہ بس لکھی ہے, اس کتاب نے عبارت یعنی وہ بیعت انہوں نے آ کر کی. اچھا وہ دوسرا میں اجازت میں وہ حدیث میں پڑھوں وہ حدیث وہی ہے, حدیث وہی ہے, وہ آپ کے لیے دلیل نہیں بنتی, وہ آپ کے خلاف وہ دلیل ہے. وہ دلیل نہیں بنتی ہے, وہ انہوں نے جو یہ کیا اہل بیت کی شان ہے کہ حضرت علی کو جبرن پکڑ کر لائے. مجھے یہ بتائیں یہاں پر تو آپ ان کی بزدلی ظاہر کر رہے ہیں. لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ آئے قتل کر. اور سنو نا بھائی, بات کرنے دو, بات کرنے دو. دیکھو اور بھائی جب بھی سوال کرتے ہو نا 10 منٹ مجھے دیں, اور 10 منٹ لے لو. جب سوال کرتے ہو تو میری بات نہ کاٹو. اور بھائی جب سوال کرتے ہو نا مجھے دیں پہلے, جو ہی میں جواب دینے لگتا ہوں مجھے 10 منٹ دیں. نہیں بھائی مجھے جواب دینے دو نا, مجھے 10 منٹ کی ضرورت نہیں, مجھے بس جواب دینے دو. آپ اتنی دیر بولے ہیں اللہ سریاری صاحب, میں نے آپ کو سنا ہے, ایک مرتبہ بھی نہیں کاٹا. اور بھائی ابھی آپ نے سوال کیا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو زبردستی لے کے آئے, تو اس میں ان کی بے عزتی ہے, یہ ان کی توہین ہے. بھائی توہین کیا لوگوں نے پیغمبر کی توہین کیا. جو لوگ کافر تھے, جو لوگ مشرک تھے, انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ گھس گئے ہیں کہ ہم ان کو قتل کریں گے. اسی لیے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں اپنے گھر کو, اپنے بچوں کو چھوڑ کے چلے گئے. کہاں پہ چلے گئے؟ غار میں جا کے چھپ گئے. یہاں پر نہیں, کون گھسے تھے؟ بھائی چپ کرو پلیز, بات کرو. صحابہ تھے, وہ کافر تھے, صحابہ بھی کافر بنے نا. چلیں وہ صحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 منٹ دینے لگا ہوں ٹائم کے مطابق, میں آپ کو 7 منٹ. وہ صحابہ جو مجھے برداشت کرنا ہے, میں بولوں گا پھر. اچھا بولے. یہ حدیث یہ پوری طرح سے نہیں پڑھا ہے بھائی. حدیث یہ ہے کتاب روضۃ من الکافی سے. دیکھیں بھائی ہمارا آپ سے استدلال تو میں نے بتا دیا ہے. اور بھائی آپ نے کہا 7 منٹ دیا مجھے نا, چپ کرو نا. ہمارا ان سے استدلال بنتا ہی نہیں ہے. جب تمہارے پاس یہ کتاب نہیں ہے, تم اگلے ہفتے آ جاؤ, کتاب لے کے آ جاؤ نا, تحقیق کر کے لے کے آ جاؤ. جب تمہارے پاس کتاب نہیں ہے, تم کسی کتاب کے حاشیے سے پڑھتے ہو, وہ بھی اس آدمی نے وہ عبارت دیکھو پوری حدیث نہیں لے کے آ رہا, وہ کہہ رہا ہے کلینی نے لے کے, وہ کلینی کی بات نہیں, وہ امام باقر علیہ السلام کا کلام ہے, امام محمد باقر علوم الرحمن علیہ السلام کا جملہ, وہ حدیث ہے, وہ کلینی کا جملہ نہیں ہے. اور اس کو آپ غلط ترجمہ کر رہے ہیں. تو آپ کو چاہیے نا کہ پورا کتاب, اس طرح مناظرہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ حدیث کو ناقص اس کتاب سے بھی نہ پڑھیں, اس کو بھی ناقص ترجمہ کریں, پھر اس میں سے عبارت بھی چھپا دے, کہتے کلینی نے بیچ میں ڈال دیا. اس طرح مناظرہ گفتگو دین ہمارے باعث اذیت ہے, باعث تکلیف ہے. آپ جو ہے نا زیادہ محنت کریں, تیاری کریں, پھر آ جائیں, پھر بات ہوگی. میں حدیث آپ کو دکھا دیتا ہوں. کتاب ہے میرے محترم ناظرین, کتاب ہے الروضۃ من الکافی. آپ کو چاہیے تھا کہ یہ کتاب لے کے آتے نا, کم از کم پورا حدیث تو پڑھ لیتے. اور وہ کہہ رہے کہ وہ اس نے بھی جس نے حوالہ دیا وہ غلط حوالہ دیا, جلد نمبر 2 روضہ کافی کے 2 مجلدات نہیں ہے, ایک ہی جلد ہے. اچھا یہ جلد نمبر 2 ہے بھائی, دارالفکر ایران میں کتاب چھپی ہے, صفحہ نمبر 300 ہے, 245 ہے. یہاں پہ حدیث نمبر ہے 341. كان الناس اہل ردت بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا 3. سب لوگ پلٹ گئے ولایت سے, امامت سے, ایمان کے راستے سے, وفا عہد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے وفد کیا تو اس سے پلٹ گئے, سوائے 3 آدمی کے. اچھا قلت ومن الثلاثہ, میں نے عرض کیا امام محمد باقر علوم الرحمن سلام اللہ علیہ, امام محمد ابن علی ابن الحسین, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ پوتے ہیں.
امام علی بن الحسین سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام کے چشم چراغ ہیں. یہ کائنات کے تمام انسانیت پر اللہ کے پانچویں حجت ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے. اچھا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ تین کون تھے؟ انہوں نے فرمایا المقداد ابن الاسود و ابو ذر الغفاری و سلمان الفارسی. یہ تین لوگ تھے جنہوں نے نہیں پلٹے. رحمت اللہ و برکاتہ علیہم, اللہ کی رحمت ہو, اللہ کی برکت ہو ان پر. ثم عرف اناس بعد یسیر, اور اس کے یہ شروع میں یہ تین تھے, اس کے بعد بقیہ لوگ بھی ان سے مل گئے جو باقی رہے ولایت پر, عہد پر, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے امامت کے میثاق پر. یہ تین تھے. اس کے بعد آہستہ آہستہ اور لوگوں نے بھی توبہ کر لی, بچتا ہے, ندامت ہوا, حسرت ہوا کہ ہم نے کیوں وفا نہیں کیا. وہ بھی آگے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی شیعوں کے گروہ میں مل گئے. اچھا, وقال هؤلاء الذين دارت علیہم الرحا, یہ وہ لوگ ہیں جن پر ایمان کا دار و مدار ہے, یعنی اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی نصرت کا دار و مدار. رحا بولتے ہیں کس چکی کو بولتے ہیں, چکی انہی کی بدولت چلتی ہے. امام علیہ السلام اصل جملہ جو ہے نا, چکی انہی کی بدولت چلتی ہے, یعنی اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے ناصر صرف یہی تھے. اچھا, وَأَبَوْا أَن يُبَايَعُوا, اور ان لوگ اچھی طرح سے عبارت پڑھو نا تو پھر پتہ چلے گا کہ اس میں ابو بکر کی تعریف نہیں ہے, اس میں ابو بکر کی تکفیر ہے. وَأَبَوْا أَن يُبَايَعُوا, ان لوگوں نے انکار کیا, کہا کہ ہم مر جائیں گے, بیعت نہیں کریں گے ابو بکر سے. حتی جاؤ بامیر المؤمنین علیہ السلام مکرہن, آپ کہہ رہے تھے جاء بامیر المؤمنین, جاء غلط ہے بھائی, صحیح پڑھتے ہیں نا جاؤ, مجھے نہیں معلوم آپ کیا عبارت ہو. حتی جاؤ بامیر المؤمنین علیہ السلام مکرہن, یہ ہوا کہ یہ لوگ زبردستی کے ساتھ گھر میں گھسے, حملہ کیا اہل بیت علیہ السلام کے گھر میں, آگ لگایا وغیرہ وغیرہ. امیر المؤمنین علیہ السلام کو یہ لوگ زبردستی لے کے آئے. یہ کہتے ہیں اس میں یہ توہین ہے, اور بھائی لوگوں نے انبیاء کو قتل کیا. وتقتلون النبیین بغیر الحق, قرآن میں کتنی جگہ ہے کہ بنی اسرائیل انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے تھے. آپ لوگوں کے تفاسیر میں موجود ہے کہ بنی اسرائیل انبیاء کو کیا کرتے تھے, کاٹتے تھے چھری سے, ان کو یا بعض کو زندہ دیگ میں ڈالتے تھے, زندہ دیگچی میں ڈال کے اس کو پکاتے تھے انبیاء کو. یہ بھی آپ لوگوں کی تفاسیر میں. تو اس سے اگر کوئی شخص مظلوم واقع ہوتا ہے, اس سے اس کی توہین ہے. جو ظلم کرتا ہے اس کی توہین نہیں ہے. جس پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی تاریکی میں اپنے گھر سے نکلیں, غار میں جا کے چھپیں. اب وہ کوئی بدتمیز کافر بات نہ کاٹو, بدتمیز کافر ہوگا جو کہے گا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے. نہیں جی ہاں, توہین ہے, ان کی تخفیف ہے, بالکل ہے, لیکن اس میں ان کی شخصیت کا ان میں کوئی نقص نہیں ہے. یہ کفار کا ظلم ہے. جاؤ بامیر المؤمنین علیہ السلام مکرہن. اور بھائی حدیث تو ختم کرنے دو نا بھائی, حدیث تو ختم کرنے دو, چپ کرو. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو مکرہن, آپ کے 8 منٹ. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ لوگ اکراہ کے ساتھ, یعنی زبردستی, وہ خود نہیں آنا چاہتے تھے, زبردستی لے کے آئے. فبايع, اور انہوں نے بیعت کیا. تو یہ جو دیکھیں, رفع عن امتی التسع, میرے امت سے 9 چیزیں مرفوع ہے. آپ کو پتہ ہی حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 چیزیں امت سے مرفوع ہے. ایک ان میں سے ہے کہ اذا اکرہوا, اگر کوئی شخص کسی بات پہ اکراہ ہو جاتا ہے, مثلا آپ کا حق ہے, یہ مکان آپ کا حق ہے, ایک ظالم آتا ہے تلوار ادھر رکھتا ہے کہ اعتراف کرو یہ مکان میرا نہیں ہے, آپ کہہ دو میرا مکان ادھر نہیں, مکان اس کا نہیں بنتا. یہ زوجہ آپ کا زوجہ ہے, بیوی آپ کی ہے. کوئی شخص یہاں پہ تلوار کہتا ہے کہ بولو یہ میری بیوی نہیں ہے, آپ کہہ دو میری بیوی نہیں ہے, یہ اس سے اس کی طلاق نہیں ہوتی. آپ 100 مرتبہ بھی کہہ دو نا کہ میری بیوی نہیں ہے, طلاق ہی نہیں ہوتی. یہ جو بیعت کہ آپ کہہ رہے ہیں بھائی یہ بیعت ہے ہی نہیں, یہ بیعت ہے ہی نہیں. بیعت ہوتی ہے جو رضا سے ہو, بیعت جو اکراہ سے ہو, وہ شریعت میں کوئی بھی چیز اکراہ کے ساتھ ہو وہ نافذ ہی نہیں ہے, اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. یہ تو ابو بکر کی خلافت کا بطلان کی دلیل ہے. یہ تو ابو بکر کی خلافت اگر صحیح ہوتی نا, امیر المؤمنین ہم سب سے پہلے بیعت کرتے ہیں. کیونکہ رسول نہیں, میری بات ہی ختم نہیں ہے, میں بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی مع القرآن والقرآن معی. اس کی صحیح حدیث ہے کتاب مستدرک حاکم میں بشرط بخاری مسلم, صحیح حدیث ہے. فرمایا کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, اہل بیت فرمایا کہ انی تارک فیکم من ان اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا, کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی, میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جب تک ان کی اتباع کرو گے گمراہ نہ ہو جاؤ گے. قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام. تو یہ تو حدیث واضح بتا رہا ہے کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ابو بکر سے بیعت نہیں کر رہے تھے, زبردستی پکڑ کے لے کے آئے ہیں. اور اس کے بعد یہ اگر یہ بیعت ہوئی, یہ بیعت ہے ہی نہیں ہے, یہ بیعت نہیں ہے.
یہ اگر اہل بیت علیہ السلام ابو بکر کے نہیں بات سنو خاموش خاموش اہل بیت علیہ السلام اگر ابو بکر کے بیعت کے مخالف ہیں تو اس کا مطلب ہے پیغمبر بھی مخالف ہے ان کا, قرآن بھی ان کے بیعت کو خلافت کو باطل سمجھتا ہے, اللہ بھی باطل سمجھتا ہے. حدیث کو پورا کرنے دو. وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى, اور یہی آیے مبارکہ ہے, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ صلی اللہ علیہ وآلہ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک پیغمبر ہیں, صرف ایک پیغمبر ہے. وہ خلود کے لیے دنیا میں نہیں آئے کہ ان کی موت واقع نہ ہو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مر جائیں گے. یہ سورہ آل عمران کی حدیث ہے. أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم. اور بھائی یہ قرآن کی آیت ہے, صحابہ زیادہ نہ کرو. جی یہ قرآن کی آیت ہے. أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم. یہ انقلبتم کس پہ خطاب ہے؟ صحابہ سے خطاب ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو, اے صحابہ تم مرتد ہو جاؤ گے. یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے؟ سورہ آل عمران کے 144. آپ یہ کہہ رہے ہیں نا, آپ بولتے جائیں میں نہیں کر رہا, یہ اللہ کا کلام ہے بھائی, یہ اللہ کا کلام ہے. تم اللہ کے کلام کی اللہ کے کلام کی تصدیق نہیں کر رہے. بولتے جائیں, تو بولو کہ میں نے غلط ترجمہ کیا. بولتے جائیں, میں کلام وما محمد الا رسول. سن لو وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہے, وہ ہمیشہ کے لیے دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے. ایک دن ان کی موت ہوگی. قد خلت من قبلہ الرسل, ان سے پہلے بھی انبیاء گزرے ہیں, انبیاء کی وفات ہو گئی, سب انبیاء مر گئے سوائے حضرت ادریس علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, سب مر گئے. چلیں جی, آپ نے 12 منٹ ٹائم لے لیا اسی حدیث پر جو آپ بیان کرنے ہیں. اور چپ کرو بھائی, بات کرنے دو. أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ. آپ اگلے بندے سامنے والے بندے کا دلائل, اب آپ نے نہیں بولنا. آپ کا 42 منٹ یہاں پر ٹائم. آپ نے مجھے کب بات کرنے دیا بھائی؟ آپ ہر 2 منٹ کے بعد بیچ میں پڑھتے ہیں. میں جملہ بولتا ہوں تو چپ کرو بھائی. آپ نے 33 پر آپ بولے ہیں اور 42 پر آپ چپ ہوئے ہیں. اب میری بات توجہ سے, میں ختم نہیں ہوا, آیا ختم, حدیث ختم ہونے دو. یہ شخص کتنا بھائی, یہ شخص شروع میں آیا تھا نا, اس نے کیا کہا کہ ہم ایک دوسرے کی بات کو سنتے ہیں, ایک دوسرے کی بات نہیں کرتے. پڑھ لے پوری حدیث. آپ کو چاہیے تھا نا کہ حدیث پڑھ لیتے, آپ نے حدیث نہیں پڑھی ہے. حدیث کا ایک فقرہ پڑھا ہے, وہ بھی غلط پڑھا ہے, اور پھر بھی بولا کہ میں آپ کو پڑھنے لگا. آپ نے یہ بھی آپ پڑھ لیں پوری حدیث پڑھ لیں. آپ نے یہ بولا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر عمر کی بیعت کیا. وہ بھائی وہ تو ہے, وہ بیعت ہے ہی نہیں. اکراہ کے ساتھ طلاق ہوتی ہے؟ آپ مجھے بتاؤ, اکراہ کے ساتھ طلاق ہوتی ہے؟ نہیں. اگر کوئی شخص, بالکل پھر بیعت بھی نہیں ہوتی. اگر کوئی شخص آپ اکراہ کے ساتھ کوئی شخص آپ کو مجبور کرے, میں آپ کا سر کاٹوں گا, میں آپ کے بچوں کو زندہ جلا دوں گا, تم یہ مکان, اگر تم نہ کہہ دو کہ یہ مکان اس کا نہیں ہے, تم کہہ دو یہ مکان اس کا, مکان اس کی بن جاتی ہے؟ نہیں بنتی. شرعاً آپ ابھی بھی مالک ہیں, پہلے بھی مالک تھے مکان کے. آپ کے 1000 مرتبہ کہہ دو یہ مکان اس کا نہیں بنتا اس سے, کیونکہ وہ اکراہ ہے. اور بھائی یہ بیعت نہیں ہے, تمہیں اتنا عقل نہیں ہے. اب سنو جی, وَمَن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. اور اے صحابہ سنو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی تو کیا تم مرتد ہو جاؤ گے؟ اللہ تعالی مذمت نہیں کرتا بلا وجہ. اگر صحابہ مرتد نہ ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو اللہ کا یہ آیہ باطل ہوتا. یہ اللہ کی یہ جو آیہ ہے یہ باطل ہوتا, یہ جھوٹ ہوتا. اللہ نے واضح طور پر قرآن میں کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتے ہی صحابہ مرتد ہو جائیں گے. وَمَن يَنْقَلِبْ, اور جو عَلَىٰ عَقِبَيْهِ, اور جو بھی اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہو جائے گا, لَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا, اللہ کو اس کا ضرر نہیں پہنچے گا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ, اللہ تعالیٰ شکر کرنے والے کو جزائے خیر دے گا. تو یہ پتہ چلا حدیث کیا ہے. حدیث یہ ہے میرے عزیز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب لوگ دین سے پھر گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کو, ان کے تمام وصیتوں کو اپنے پیروں کے تلے انہوں نے دبا دیا, سوائے 3 آدمی کے. لیکن ان کے بعد مزید لوگوں نے توبہ کیا, اہل بیت علیہ السلام سے ملے. یہ 3 لوگ مقداد, ابو ذر اور سلمان تھے. ان لوگوں نے کہا ہم کبھی بیعت مریں گے, بیعت نہیں کریں گے. اس وقت تک کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو زبردستی یہ لوگ لے کے آئے تھے اور اکراہ کیا تھا. یہ خود دل ان کا خوش ہو رہا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے بیعت کی, وہ بیعت ہے ہی نہیں جو اکراہ کے ساتھ ہو. آپ میری سنیں گے؟ بسم اللہ, آپ میری سنیں گے؟ اچھا, اب جب آپ نے بولنا نہیں, سننے والے اس کا فیصلہ کریں گے. سامعین, ان کا کفر خود ان کی طرف لوٹ رہا ہے, اور اس حدیث کے پیش کرنے کے بعد تمام شیعہ حضرات جو ہیں وہ اہل بیت کے, وہ کس طرح انہوں نے کہا ہے 3 شخص اس میں صرف مسلمان رہے, سلمان, مقداد, ٹھیک ہے جی, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس میں آپ پھر یہ دیکھیں, اس وقت حضرت علی کے بھائی حضرت فضل موجود ہیں, اس وقت عبداللہ ابن عباس موجود ہیں. فضل ان کے بھائی نہیں, فضل بھائی نہیں.
عبداللہ ابن عباس موجود ہیں. عباس حضور علیہ السلام کے چچا ہیں. وہ 14 سالہ بچہ ہے, وہ 14 سال کا ایک بچہ ہے, وہ 14 سال کا ایک بچہ ہے. سنیں, اور حضرت عباس بھی موجود ہے, وہ بھی کافر ہو گئے آپ کی حدیث کے مطابق جو آپ نے روایت پیش کی ہے. اس میں اہل بیت کے گھرانے کو آپ نے خود کافر ثابت کر دیا ہے. تو مجھے یہ بتائیں, آپ تو خود اس حدیث کے مطابق صحابہ ہو رہے ہیں. دوسرا, آیت مبارکہ سے استدلال کیا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے بعد وہ صحابہ کرام جو ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ سارے مرتد ہو جائیں گے. نعوذ باللہ, آپ کا یہ استدلال ہی غلط ہے. دیکھیں اللہ نے سورۃ النور شریف میں فرمایا, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعاملوا الصالحات منکم وعاملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ نے وعدہ فرما لیا ہے ان کو جو تم میں سے ایمان لائے, جو تم میں سے ایمان لائے. اور اس وقت مومن سارے صحابہ ہیں. یہ آیت جب اتری ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں اتری. اس آیت کے اترنے کے بعد حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر تم کافر ہو, عمر تم کافر ہو, نعوذ باللہ تم اس آیت میں شامل نہیں ہو. تو حضور علیہ السلام جب آیت مبارکہ اتری ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ آیت کے مصداق سارے ہیں. منکم ضمیر جمع کے لیے ہے, یہ جمع کی ضمیر بتا رہی ہے کہ اس میں تمام صحابہ کرام شامل ہیں. تو اللہ نے فرمایا ہم تمہیں زمین میں خلافت دیں گے, تقنہم فی الارض, کہ ہم ضرور بھی ضرور تمہیں خلافت دیں گے زمین میں. کما استخلف الذین من قبلہم, جیسے تم سے پہلوں کو خلافت دی تھی. تو یہاں تو اللہ تعالیٰ خود خلافت دے رہا ہے خلفائے راشدین کو, اس کا مستحق خود خلفائے راشدین ہیں. یا آپ یہ کہیں کہ اس آیت میں شامل جو ہیں وہ حضرت علی خالی تھے, اور اگر مولا علی خالی تھے تو منکم ضمیر جمع کیا ہے, یہ واحد کے لیے استعمال نہیں ہوتی. یہاں پر شیعہ حضرات مجھے یہ دلیل دیں گے, یہ آنے والے دور کے لیے, یہ اس خلافت کے اقدار ہیں وہ امام مہدی ہوں گے. لیکن سامعین, ان کی سب سے بڑی قرآن پاک میں تحریف یہ ہے, اپنی طرف سے تفسیر کرنا یہ ہے کہ یہاں پر منکم ضمیر مخاطب کے لیے اور جمع کے لیے, اور امام مہدی جو ہیں وہ فرد واحد ہوں گے, وہ فرد جمع نہیں ہوں گے. تو ان کا قرآن سے یہ استدلال کرنا ہی خود کفر ہے. اللہ نے تو قرآن میں ان صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا ہم تمہیں خلافت دیں گے, تو اس آیت مبارکہ میں خلافت ان کی ثابت ہوتی ہے. آگے اس کا شان نزول کیا ہے کہ یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی ہے تو اس سے مراد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ حضرت ابو بکر صدیق, حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما, یہ دونوں صحابہ اس کا مصداق ہیں. اور اس چیز کی کہ اس آیت میں شامل کون ہیں, اس کو ہمارے مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ اس آیت سے مخاطب جو ہیں وہ یہ صحابہ کرام ہیں, اور آپ ان کو کافر کہہ رہے ہیں. اس کے بعد سنیں جی سامعین, انہوں نے دلیل دی ہے. میں اب ان کو ایک اہل بیت کی ہی حدیث سناتا ہوں, آپ نے اس کو غور سے سننا ہے. جن اہل بیت کا یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صحابہ کرام کے مخالف تھے, حدثنا ابو بکر احمد ابن محمد ابن اسماعیل. کتاب کا کیا نام ہے, کتاب کا کیا نام ہے, کتاب کا کیا نام ہے؟ کتاب کا نام ہے جناب میزان الاعتدال. یہ میزان مصنف کس کی کتاب ہے, کس فرقے کی کتاب ہے؟ اہل سنت کی ہے. لیکن یہ حدیث جو میں پیش کر رہا ہوں نا, ہمارے کتاب سے لے کے آؤ, ہمارے کتاب سے لے کے آؤ, ہمارے کتاب سے لے کے آؤ. نہ آپ نے جو حدیث پیش ہمارے کتاب سے لے کے آؤ, اس کے جتنے, یہ اس کتاب کا مصنف کا نام ہے حافظ احمد ابن علی ابن حجر عسقلانی. میری بات سنیں, میں آپ کی بات کے دوران بولا نہیں ہوں, میری بات سنیں. آپ نے بار بار بولا ہے, لیکن میں خاموش رہوں گا, لیکن آپ کو اصول مناظرت پر رہنا ہوگا. آپ اپنی کتاب شروع نہ کریں. میں یہاں پر میں ابھی تک خاموش. یہاں پر جتنے حافظ ابن حجر کی حدیث یہاں پہ نہیں چلے گی. وہ سارے حافظ ابن حجر کون ہے؟ حافظ ابن حجر خود کیا ہے؟ چلے میں آپ کو دوسری جو بات کرنے لگا ہوں, اس کے جتنے سند کے حافظ ابن حجر کی حدیث نہیں چلے گی یہاں پہ. ہمارے کتاب سے لے کے آؤ نا. ان سب کی روایت کو آپ کے علماء نے بھی نقل انہی اسناد لے کے آؤ, ہمارے کتاب سے لے کے آؤ, ہمارے کتاب سے نقل کرو. ہمارے علماء نے نقل کیا تو بسم اللہ دکھاؤ. بات یہ ہے آپ کی, آپ نے زندگی میں کون سی کتاب پڑھی ہے؟ یہاں سے پڑھ رہا ہوں میں, سند یہاں سے پڑھ رہا ہوں. نہیں, سند بھی ہمارے کتاب سے پڑھو, سند بھی ہمارے کتاب سے پڑھو, حدیث بھی ہمارے کتاب سے پڑھو. یہ کیا طریقہ کار ہو؟ سند ایک کتاب سے پڑھیں گے, حدیث دوسری کتاب سے پڑھیں گے. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ دنیا میں ایسا کارٹون آپ نے دیکھا؟ آپ دنیا میں ایسا کارٹون آپ نے دیکھا؟ سند ایک کتاب سے, حدیث دوسری کتاب سے. آپ دیکھیں, آپ جیسا حسن یاری صاحب نہ غلط بات نہ کریں. آپ جیسا مسخرہ بھی کسی نے, میں ادب کے پہلو میں بول رہا ہوں. کوئی میں نے ایسا بندہ بھی نہیں دیکھا. آپ قرآن کی آیت کے دلی صحابہ کرام کو وہاں پر کافر کہتے ہیں, اور اپنے آپ قرآن نے کہہ دیا
یا بھائی قرآن نے جب کہہ دیا کہ وہ کافر ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو ایمان لائے، تو یہاں بھی بسم اللہ مثال بسم صاحب ہیں. اللہ. جو بھی حدیث آپ ہماری کتاب سے نقل کریں گے، سند بھی ہماری کتاب سے. یہ حدیث کے راوی کیا آپ اہل بیت کو مانتے نہیں ہیں؟ ہم آپ کی کتاب کو نہیں مانتے بھائی. آپ کی کتابیں جھوٹ سے بھری پڑی ہیں. اللہ سے جھوٹ نسبت دیتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ نسبت دیتے ہو، آپ نے جتنی شیعوں سے جھوٹ نسبت. ابھی آپ نے اپنے کتاب سے جو بات کہی نا، کتاب روضہ کافی سے، ہمارے سامنے آپ جھوٹ کہہ رہے تھے، ہمارے سامنے. اچھا، نہ عبارت سے اس کا صحیح پڑھ رہے تھے. کرتے ہیں آپ جو کتابوں میں روایت پیش. اچھا چلیں جی، آپ جو کتابوں میں روایت پیش کرتے ہیں اس کی سند لکھی رہی. ہم جو کتابیں آپ کے پیش کرتے ہیں، ہم کتاب یہاں پہ اسکرین پہ دکھاتے ہیں، سند دکھاتے ہیں، مؤلف کون ہے، کس نے چھاپا ہے، کس سال میں چھپی ہے، کس سال میں چھپی ہے، ہمیشہ دکھاتے ہیں. یہ میرے پاس آپ کی کتاب، یہ آپ میرے پاس کتاب ہے امام حسین، یہ آپ کی لکھی ہوئی ہے. سید ابن طاؤس ہیں راوی لکھنے والے، غور سے دیکھنا اس کتاب کو. سید ابن طاؤس ہے راوی لکھنے والے، امام حسین کی سیرت پر کتاب لکھی ہے. سامعین، یہ پوری کتاب میں آپ کسی جگہ پر دکھا دیں، میں آپ کے سامنے یہ تصویر پوری اس کی پیش کرنے لگا ہوں، کسی جگہ پر انہوں نے سند پیش نہیں کی ہے. آپ کتاب در منصور میں دیکھیں، در منصور میں ایک سند دکھاؤ مجھے. کتاب تفسیر در منصور ہے، ایک سند نہیں ہے. کتاب تفسیر ابن ابی حاتم ہے، ایک سند نہیں ہے. وہی بات آگے، ٹھیک ہے نا، وہی بات آگی نا کہ جب آپ کی کتابوں کا حوالہ دیا گیا ہے، یہ وہ ہے جس میں کوئی ابھی آپ نے کہا کہ سند سے پیش کرتے ہیں. میں یہ بات کر رہا ہوں یہاں پر سند نہیں لکھی ہے، تو اب بتائیں اس کا کیا حال ہے؟ سند لکھی نہیں ہے، ختم بات. اگر ایسی کتاب ہے، یہ بتا رہا ہے، ایسی کتاب ہے جس کی سند نہیں ہے تو اس کو حجت کے طور پہ نہیں پیش کر سکتے. ہم بھی ایسی کتاب آپ کے سامنے نہیں لاتے جس کی سند نہیں ہے. یہ جھوٹا ہے. چلیں آپ مان کے کہیں یہ جھوٹا عالم ہے، کہیں یہ ہمارا جھوٹا عالم ہے، کہیں یہ ہمارا جھوٹا عالم ہے. بات کرنے دو. یہ آپ کو پتا ہے شاگرد بھائی اس طرح نہیں ہوتا. اب بھائی مجھے مجبور نہ کرو کہ میں آپ کو جاہل کہہ دوں اور آپ کو بیوقوف کہہ دوں. اس کا مطلب اگر کوئی مصنف سند نہیں لاتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جھوٹا ہے. سند لانا اور بات ہے، جھوٹا ہونا اور بات ہے. ان دونوں میں تلازم نہیں ہے. بہت سارے علماء ہیں کہ بھائی بات کرنے دو ایک دفعہ، ایک منٹ بات کرنے دو. دیکھیں بہت سارے علماء اختصار کے لیے، آپ مجھے بات کرنے دیں. بہت سارے، آپ نے مجھے سوال کیا کہ کہہ دو جھوٹا نا، میں جواب دوں. بہت سارے علماء اختصار کے لیے کسی مسلط کے بنا پر وہ سند ذکر نہیں کرتا. اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ جھوٹا ہے. آپ کو وہ حدیث لانا ہوگا جو شیعوں کے نزدیک وہ صحیح ہے، سند کے ساتھ صحیح ہے، وہ حدیث لانا ہوگا. اگر اس کتاب میں، کتاب سید ابن طاؤس میں سند نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ شیعوں کے کسی بھی کتاب میں سند نہیں ہے. شیعوں کے وہ کتابیں جو شیعہ صحیح مانتے ہیں، جن کے اسانید ہیں، ان سے آپ کو لانا ہوگا. میں نے آپ لوگوں کے آپ کی بہت سارے کتابیں ہیں، سند کو نہیں مان رہے. بہت ساری کتابیں جن میں حدیث موجود ہے، سند نہیں ہے. کتابوں کو آپ نہیں مان رہے. چلے میں آپ کو کہتا ہوں آپ اس سند کو نہیں مان رہے. کتابوں کے حوالے آپ دیتے وقت ہماری کتابوں کے حوالے اوکے بھائی ابھی جو ہے نا ایک منٹ بھی آپ ان کتابوں کو برداشت نہیں کرتے. اب یہ کوئی نے جو پیش کی ہے صحابہ اکرام اس کے مخاطب ہے، آپ نے تو سب کو مرتدین کہہ دیا. تو یہاں پر تو اللہ نے فرمایا لا یستخلفنہم فی الارض، ہم زمین میں ضرور انہیں خلیفہ بنائیں گے. یہ بتائیں یہاں پر تو خلافت صدیق اکبر بھی ثابت ہو رہی ہے، خلافت فاروق اعظم بھی ثابت ہو رہی ہے. صحابہ اکرام کو خلیفہ اللہ نے جو بنایا، یہی تو ایمان والے، ان کا ایمان بھی ثابت ہو رہا ہے اسی آیت مبارکہ سے. چلیں بھائی اچھا بات، ابھی چپ کریں، پھر آپ میرے بات کے بیچ میں نہ بولیں. دیکھیں تو محترم ناظرین، انہوں نے کہا پہلے اس حدیث کے متعلق، میں نے نہیں کہا کہ یہ لوگ کافر ہو گئے تھے، ٹھیک ہے نا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب لوگ کافر ہوئے. ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے. میں نے کہا سب لوگ عبادت پڑھی ہے مکرے نا، آپ نے قرآن کی آیت کا مصداق بھی صحابہ کو کفر کرا. بالکل آپ سن لیں. حدیث میں ہم نے کہا تھا کہ حدیث کی جو لفظ ہے کان الناس اہل ردۃ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کیا ترجمہ کیا تھا کہ لوگ پلٹ گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے. کافر ہو گئے تھے اوکے بھائی صاحب آپ بات نہیں کرنے دیں گے نا. ہم یہی تو عرض کر رہے ہیں کہ کافر نہیں تھے. آپ سن لیں بھائی پلیز. تو پھر بھائی سن لیں، غلط ہو گئی کہ وہ کافر نہیں. آپ بات کرنے دیں گے نا تو آپ غلط سمجھ رہے ہیں. آپ بات کرنے دیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی نا. آپ ایک چیز کو نہیں سمجھ رہے. اور دیکھیں اس طرح اگر دیکھیں، میں بھی آپ کو وارننگ دیتا ہوں بھائی، آپ ہمیں بات نہیں کرنے دیتے اور اس طرح مجھے بار بار آواز اوپر کرنا پڑتا ہے. اوکے خدا حافظ. تھینک یو سر. اب میں اس طرح بات کروں گا کہ آپ کو پیچھے ہٹاؤں گا تاکہ آپ میری بات کو نہ کاٹ سکیں، پھر میں آپ کو لا دوں گا جب میری بات ختم ہو. دیکھیں ہم جب کہتے ہیں کہ یہ لوگ اہل رد کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ یہ لوگ نجس ہو گئے تھے, بت پرست ہو گئے تھے, انہوں نے مذہب چینج کی تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ان لوگ پیچھے, عربی زبان میں ارتداد کس کو بولتے ہیں؟ ارتداد بولتے ہیں پیچھے ہٹنے کو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے پیچھے ہٹنے کو, اس کے طرف پیٹ پھیرنے کو, اس کو ارتداد بولتے ہیں. ارتداد ایک دفعہ اصل اسلام سے ہوتا ہے, آدمی مسلمان ہے پھر وہ کیا بن جاتا ہے؟ بت پرست ہو جاتا ہے, یا وہ عیسائی بن جاتا ہے, یا وہ کہتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں تھے, نستجیر باللہ جھوٹے تھے. یہ ارتداد ہے اصل اسلام سے. ایک دفعہ ارتداد ہے کہ وہ حقیقت کے راستے سے, ایمان کے راستے سے پھر جاتا ہے, لیکن وہ رہتا مسلمان ہی ہے کیونکہ نماز پڑھ رہا ہے, کلمہ پڑھ رہا ہے, وہ اصل اسلام کا انکار نہیں کر رہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو لوگ مرتد ہوئے تھے اس طرح نہیں تھے کہ ان کا ارتداد یہ ہے کہ انہوں نے دین اپنا چینج کیا. وہ کلمہ پڑھتے تھے, نماز میں آتے تھے, اور نماز کے قائل تھے, قرآن کے قائل تھے, لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان کا راستہ بتایا تھا, اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کا, اس کی طرف انہوں نے پشت کیا تھا. حقیقت میں یہ کفر ہے, لیکن یہ وہ کفر ظاہری نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ان کا نکاح ٹوٹ جائے, ان پہ کفار کے احکام جاری ہو جائیں اور وہ مرتد کہلائیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ان دو باتوں میں بڑا فرق ہے. یہ اس بات کو نہیں سمجھتے. آپ لوگ خود بھی ابھی آپ اپنے علماء کے پاس جائیں نا, وہ آپ اپنے بڑے مفتیوں کے پاس, وہ کہیں گے فلاں فرقہ بدعتی ہے بدعتی, جہنم جائیں گے لیکن وہ مسلمان ہے, وہ یہی کہیں گے. آپ ان سے پوچھیں کہ مثلا فلان فرقہ ہے, ان کے عقائد یہ ہیں, صوفیہ کے متعلق پوچھیں, یا بریلویوں سے پوچھیں دیوبندیوں کے متعلق, دیوبندیوں سے پوچھیں بریلویوں کے متعلق, یا مثلا آپ کے جتنے فرقے ہیں اہل حدیث سے پوچھیں کہ یہ آپ کے سلفی حضرات ہیں, ان کے متعلق پوچھیں شافعی کہ یہ ماتریدی اور اشاعرہ کیسے لوگ ہیں, وہ یہی کہیں گے کہ یہ بدعتی ہیں, یہ ایک مشرک ہیں, لیکن یہ ہے مسلمان. بدعتی ہیں, مشرک ہیں, کیونکہ اسماء و صفات کو نہیں مانتے, لیکن یہ ہے ان پہ اسلام کے احکام جاری ہوں گے, لیکن ان کو مشرک کہیں گے. مثلا صوفی حضرات جو استغاثہ کرتے ہیں, آپ چلے جائیں نا وہابیوں کے پاس, وہ یہی کہیں گے کہ بھئی یہ مسلمان ہے لیکن یہ مشرک ہیں. تو یہاں پہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم یہاں پہ جو ارتداد کہہ رہے ہیں کہ مرتد ہوئے ہیں, ہم نہیں کہتے کہ ان لوگوں میں یہ بھائی کرسچن بن گیا تھا, ابو بکر جو ہے وہ بت پرست بن گیا تھا. نہیں, اصل میں جنہوں نے کام کیا وہ کفر ہی کی طرح ہے, یہ بدعت ہے, ان کے کفر ہی کی طرح, یہ شرک ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت کو نہ ماننا, لیکن پھر بھی وہ مسلمان رہے. اب آپ کا تو یہ کہنے کا مقصد یہ تھا. اب انہوں نے پوچھا کہ عبداللہ ابن عباس, یہ لوگ عبداللہ ابن عباس اور عباس ابن عبد المطلب کا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, جب تک پیغمبر زندہ تھے تو انہوں نے کب ہیلپ کیا؟ عباس نے کب, اس کا کیا کارنامہ ہے اسلام میں؟ عباس ابن عبد المطلب کا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے انہوں نے کون سا ہیلپ کیا عباس نے؟ کوئی کتاب میں ملتا ہے؟ ہاں, حالانکہ اس کے اولاد کو بڑی حکومت ملی ہے. عباس کے اگر فضائل ہوتے نا تو یہ مسلمانوں کی کتاب میں بڑے پڑے ہوتے ہیں, کیونکہ اس کے اتباع کو, اس کے اولاد کو, اس کی ذریہ کو حکومت ملی ہے, خلافت ملی ہے. تو محدثین اس کے دل خوش کرنے کے لیے, ان کے خلفاء کے دل خوش کرنے اور وہاں سے وظیفے لینے کے لیے بہت سارے احادیث بنا لیتے ہیں, لیکن عباس کی کوئی نہیں ہے, کوئی کارنامہ ہے ہی نہیں اسلام میں. اگر اس عباس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اس نے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے وفا نہیں کیا تو کیا ہوا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے چچے تھے, انہوں نے پیغمبر کا کبھی ساتھ نہیں دیا. حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے 10 بیٹے تھے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ صرف حضرت ابو طالب علیہ السلام نے دیا, صرف حضرت ابو طالب علیہ السلام نے دیا, بقیہ نے نہیں دیے. حمزہ نے بھی دیا, چچاؤں میں سے, دوسروں نے نہیں دیا. اچھا, اب یہ آتے ہیں, یہ کہتے ہیں اچھا تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین, جس حدیث کو یہ دلیل کے طور پر لے کے آئے تھے, حدیث کیا تھی؟ حدیث روضہ کافی کی حدیث تھی. ٹھیک ہے نا؟ وہ کیا یہ لا رہے تھے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر سے بیعت کی, وہ ثابت ہوا کہ بیعت کی ہی نہیں ہے, بیعت نہیں ہوئی ہے, وہ بیعت ہے ہی باطل. تو الحمدللہ یہ حدیث جو ہے ان کی نقطۂ نظر کو ثابت نہیں کر رہا, بلکہ ان کے برعکس اس حدیث میں ابو بکر کا کفر ہے. کیوں کفر ہے؟ کیوں وعد اس میں یہ ہے کہ امام جعفر صادق, امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا کہ یہ لوگ اس آیت کے مصداق ہیں, وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل صلی اللہ علیہ وآلہ افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم, کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مر جائیں تو یہ لوگ مرتد ہو جائیں گے. یہ قرآن کی آیت ہے, اس کے انہوں نے جواب دیا. اور بھائی یہ قرآن آیت نمبر 144 سورہ آل عمران میں, یہ کیا مذاق ہے؟ وہ کون لوگ تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات اور یہ آیت کب نازل ہوئی؟ غزوہ احد میں نازل ہوئی ہے. مسیلمہ کذاب اور مانعین زکات غزوہ احد میں نہیں تھے کہ آپ کہہ دیں یہ ان کی بات ہو رہی ہے, مانعین زکات مرتد ہو, ان کی بات ہے ہی نہیں ہے. یہ آیت کب نازل ہوئی ہے؟ اس کا شان نزول دیکھیں تفسیر طبری میں, بقیہ میں اس کا شان نزول ہے غزوہ احد میں, جب صحابہ بھاگ گئے تھے غزوہ احد سے, اس وقت اس کی آیت کا نزول ہے.
उस वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आया नाज़िल हुई है कि आपके मरते वक्त ही ये लोग मुर्तद हो जाएंगे। तो आप मुझे बताएं, ओहद के सिपाहियों में वो कौन थे जो मुर्तद हो गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद? ठीक है ना। अब जहां तक इस आयत शरीफा का ताल्लुक है, वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहात, ये कहते हैं अबू बकर उमर के मुताल्लिक है। तो अब एक हदीस हमें दिखाओ ना, अपनी किताब ही से दिखाओ। चलो हम आपको छुट्टी देते हैं। क्या इस आयत का शान नुज़ूल अबू बकर उमर है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि ये आया अबू बकर उमर की खिलाफत के लिए। ये देखो मेरे मोहतरम नाज़रीन, वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहात, मिन किसके लिए होता है? मिन क्या होता है? मिन तबईज़ के लिए होता है। ये कहता है ये सहाबा के लिए है। मिन सब लोग जानते हैं, मिन तबईज़ के लिए। आप में से वो जो मोमिन और साहिब अमल सालेह हैं, पता चला कि ये सब मोमिन और साहिब अमल सालेह नहीं है। तुम कुरान पे गौर करते, तदब्बर करते, इसमें से अबू बकर उमर का ईमान नहीं है, उनका आदमी ईमान है, सहाबा का आदमी ईमान है। क्योंकि अगर ये सब मोमिन होते हैं ना, सब मोमिन होते हैं, तो अल्लाह ताला नहीं कहते आप में से बाज है। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहात, नुक्ता समझ है ना। आप में से वो जो साहिब ईमान साहिब अमल सालेह हैं, अल्लाह ने उनको वादा दिया, यानी ये सब साहिब ईमान साहिब अमल सालेह नहीं है। अगर ये सब साहिब अमल सालेह होते, ये गलत जुमला ही गलत था। समझे? सुन रहे हैं ना मौलवी साहब? फिर फरमाया ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द कमा इस्तखलफल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, हम उनको पूरी जमीन का खिलाफत देंगे जैसे कि हमने उनसे पहले खुलफा बनाए थे। अल्लाह पहले जो खलीफा बनाया कौन है? आदम। इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नस के साथ खलीफा बना, मनसूस होकर खलीफा बना। अल्लाह ने उसको बोला अबू बकर पे नस कहां है? कमा इस्तखलफल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जैसे पहले को हमने खलीफा बनाया था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को खिलाफत दी है। या दाऊद इन्ना क्या है? कुरान की आयत में गलत ना पढ़ूं ताकि बाद में लोग एतराज ना करें। दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक अल्लाह ताला की या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्द, या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्द, या दाऊद हमने आपको खलीफा बनाया जमीन पर। जिसको अल्लाह ने खलीफा बनाया, नमरूद को अल्लाह ने खलीफा बनाया। आप क्या कहते हैं? जैसे अबू बकर की खिलाफत बगैर नस की, नमरूद की खिलाफत बगैर नस, हमारा भी ये यकीन है कि अबू बकर और नमरूद की खिलाफत एक जैसी है। अगर आप कहते हैं इनकी खिलाफत उसी तरह जिस तरह अल्लाह ने पहले वालों को खिलाफत दिया है, तो पहले वालों की खिलाफत किस तरह? नस के साथ है। अबू बकर की नस कहां है? ठीक है ना, अबू बकर की नस कहां है? अब जहां तक वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहात ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, ये से मुराद अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम है। हमारे पास रिवायत बेशुमार है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप हमें बताएं कि अगर इससे मुराद अबू बकर उमर है तो उनके खिलाफत उनको उसी तरह मिलेगी जैसे पहले वालों को खिलाफत मिली थी। पहले वालों को खिलाफत नस के साथ मिली थी। अबू बकर उमर की खिलाफत की नस ही नहीं, उनकी खिलाफत गैर नस के, गैर शरई है। जब गैर शरई है, खिलाफत ही गैर शरई है, वो ना उनकी ईमान है ना अमल सालेह, पता ही चला कि वो बिदअती है। अच्छा, अब सहाबा बिदअती है। मेरे मोहतरम नाज़रीन, सहाबा मुर्तद हो जाएंगे ना, ये उससे ताजुब कर रहे हैं कि सहाबा कैसे मुर्तद हो जाएंगे, सहाबा कैसे मुर्तद हो जाएंगे। तो मैं आपको इनकी अपनी किताब से दिखा देता हूं कि भाई इनकी अपनी किताब से दिखा देता हूं। यह किताब है मेरे मोहतरम नाज़रीन अल बुखारी, छाप दार इहया तुराथ अल अरबी, सनद 2001 में किताब छपी है। यहां पे मुलाहिज़ा फरमाइए, ये किताब तफसीर है, सफ़ा नंबर 818 में हदीस का इस आया का शरह है। आया की तफसीर वकुन्त अलैहिम शहीदन मा दुम्तु फीहिम। भले रसूल पाक अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया है, फिर फरमाया कि रोज़ क़यामत सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कब्र पहनाया जाएगा, उसके बाद मेरे उम्मत के कुछ लोग लाए जाएंगे, जहन्नम की तरफ लाए जाएंगे। फ़अक़ुल या रब्ब उसैहाबी, मैं तो कहूँगा कि या रब ये तो मेरे सहाबे हैं, मेरे सहाबे हैं। तो कहा जाएगा इन्नका ला तदरी मा अहदसु बअदक, वो अल्लाह की जानिब से खिताब आएगा कि ये आपको नहीं पता ये आपके सहाबा ने आपके बाद दीन में क्या बिदअतें दाखिल की हैं। अल्लाह ताला कहेगा इन्नहुम लम यज़ालु मुर्तद्दीना अला आक़ाबिहिम मुंज़ फ़ारक़तहुम, ये आपके सहाबे आपके वफात पाते ही ये मुर्तद होते हैं। आए 6625 नंबर हदीस बुखारी में
یہ صحابے آپ کے وفات پاتے ہی مرتد ہو گئے, دین سے خارج ہو گئے, اور یہ اس لیے جہنم لے جا رہے ہیں. اور ان کی ارتداد کس لیے کہ انہوں نے دین میں بدعت داخل کیا. اور دین میں کس صحابہ نے بدعت داخل؟ وہی جو خلیفہ ہوگا. عام صحابی تو دین میں بدعت داخل نہیں کر سکتا. جو امام ہوتا ہے, پیشوا ہوتا ہے, جو فتوی دیتا ہے, جو حکم چلاتا ہے, جس کے لوگ اطاعت کرتے ہیں, اسی کو اس کی اتھارٹی ہوتا ہے کہ نہ دین میں بدعت داخل کر سکے نا. تو پتہ چلا الحمدللہ رب العالمین کہ آپ کے خلیفے کا ارتداد نہ صرف کتاب کافی سے بلکہ کتاب قرآن سے اور بخاری سے بھی ہم نے ثابت کر دیا. اب آپ بات کریں میرے بھائی, اس لیے میں نے آپ کو پیچھے لے کے گیا تھا کہ آپ مجھے بات نہیں کرنے دے رہے. جی ٹھیک ہے. اب آپ نے میری بات کو توجہ سے سننا ہے. انہوں نے یہ بات شروع میں کی ہے ناظرین کے عبداللہ ابن عباس کو, یعنی عباس کا کردار کیا ہے تاریخ میں. اچھا یہ بتائیں اس وقت, میں اب آپ کو صرف یہ ہاں یا نہ میں جواب سننا چاہتا ہوں, امام حسن کی عمر کیا تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت؟ ان کی عمر شریف 7 سال کے لگ بھگ, 7-8 سال کے 7 سال کے لگ بھگ تھی. ٹھیک ہے, 7-8 سال کے لگ بھگ. اور عبداللہ ابن عباس کی 14 سال. فضل بن عباس کی, فضل کا نہیں معلوم, فضل کا نہیں معلوم. عبداللہ ابن عباس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت چھوٹا سا نوجوان تھا. وہ فضل اسے بھی, فضل کا نہیں, فضل سے پڑھا ہوا ہوگا, نہیں معلوم. فضل کا مجھے نہیں معلوم. بڑے تھے وہ, بڑے تھے, ان کی عمر 18-19 کے قریب ہے. فضل بڑا تھا. دوسرا آپ نے کہا ہے, دوسرا آپ نے کہا ہے کہ اپنی کسی یعنی یہ صحابہ تو آپ کے نزدیک اسلام میں نہیں نا. اور دوسرا ان کا جھوٹ دیکھیں کہ ارتداد سے مراد جو ہے, کہ انہوں نے کہا ارتداد سے مراد ہوتا ہے کہ بدعتی ہونا. انہیں یہ فرق نہیں معلوم کہ مرتد اور بدعتی کا حکم ایک جیسا نہیں ہے. ہمارے مفسرین نے لکھا ہے, صاحب روح البیان نے جلد نمبر 2 میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ مرتد جو شخص ہوتا ہے وہ بدعتی نہیں ہوتا, بلکہ مرتد ممانا مشرک ہوتا ہے, اور بدعتی شرک میں, اس میں دونوں میں فرق ہے. مرتد وہ ہے جو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اس کا نکاح بھی باطل ہو جاتا ہے, اس کی جتنی عبادات پیچھے کی ہوئی ہوتی ہیں وہ ساری خارج ہو جاتی ہیں, وہ ساری عبادات رد ہو جاتی ہیں. ایک طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مرتد کا معنی آپ نے پہلے غلط کیا. دوسرا آپ نے کہا ہے کہ مرتد ہو گئے تھے لیکن بعد میں وہ سارے پکے مسلمان تھے, مسلمان پھر بھی تھے. آپ نے یاد رکھنی, ریکارڈنگ میں موجود ہے, مسلمان پھر بھی تھے. تو جب وہ مسلمان تھے تو آپ کے ہی جملوں کے مطابق تو پھر وہ مسلمان بھی ہو اور کافر بھی ہو. کیا ایسا ممکن ہے سامعین کہ ایک شخص مسلمان بھی ہے ساتھ وہ کافر بھی ہے, مرتد بھی ہے وہ ساتھ کافر بھی ہے؟ دوسرا انہوں نے کہا اپنی کتاب سے جواب کریں. ابھی جواب دے دوں. نہیں, اب آپ سنیں, مجھے سنیں پہلے, آپ مجھے سنیں. حضرت عمر انہوں نے کہا کہ اپنی کتاب سے دکھائیں کہ اس خلافت ثلاثہ کے برحق ہونے پر اپنی کتاب سے کوئی نہیں, میرا سوال یہ نہیں تھا. میرا سوال یہ تھا کہ یہ آپ نے کہا اپنی کتاب سے, آپ نے کہا اس نہیں, میرا سوال, میں سوال دوبارہ مجھے پلیز اپنی کتاب سے دکھائیں. نہیں پلیز میرا سوال سن لو, پلیز میرا سوال سن لو. سوال یہ تھا کہ وعد اللہ, پلیز سن لو, پلیز سن لو, سوال دوبارہ سن لو. الذین آمنوا منکم کا معنی آپ نے پوچھا ہے, اپنی کتاب سے اس کے معنی میں نے کہا کہ اپنی کتاب سے, اپنی کتاب سے حدیث نکاؤ کہ پلیز سوال سن لو پھر جواب دے دینا. دوبارہ سوال سن لو, حدیث ہاں جی اور سوال سن لو بھائی. سوال یہ تھا, آپ کہتے ہیں اس کا شان نزول ابو بکر عمر ہے. ہم نے کہا کہ اپنی کتاب سے, میرے جملے اچھی طرح سے یاد رکھو, میرے جملے میں جو قیود ہیں وہ اہم ہیں. اپنی کتاب سے, اپنی حدیث سے دکھا دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت سے مراد ابو بکر عمر ہے. بسم اللہ, اپنی کتاب سے دکھاؤ. جی, یہ بخاری شریف میں روایت ہے. اب میں یہ پڑھوں گا کہ انہوں نے کہنا میں تو صحابی کو مانتا ہی نہیں. یہ صحیح بخاری رقم حدیث 3700. حضرت عمر بن خطاب. کتاب کا کیا نام ہے, کتاب کا کیا نام ہے, بخاری میں کون سی کتاب ہے؟ صحیح البخاری, بخاری حدیث ہے. کو بخاری میں کتابیں ہیں بھائی, کون سی کتاب ہے؟ باب, کتاب کا نام, باب کا نام بتاؤ. اسی آیت کے شان نزول میں, اسی آیت کے شان نزول میں, او بھائی, وعد اللہ الذین آمنوا منکم. حدیث نمبر 3700. ہمارے ہاں یہ نہیں بنتا نا, اسی لیے کتاب ہمارے ہاں یہ بنتا ہے قضیۃ البیع والاتفاق علی عثمان. 3700 والی حدیث یہ ہمارے ہاں نمبرنگ اس کے مخالف. عمر رضی اللہ عنہ. تو کتاب کا نام بتاؤ نا بھائی. بخاری میں کتاب التفسیر ہے, وہ اس کا باب بتاؤ کہ کون سی, کس باب میں, کس چیپٹر میں تفسیر ہے. کتاب التفسیر میں, کتاب التفسیر میں کون سی باب ہے بھائی, کتاب التفسیر میں کون سی باب ہے؟ اسی آیت کے تحت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے.
रसूल का कौल हमें चाहिए। हमने कहा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल का। अल्लाह का फरमान आप हुज्जत नहीं मानते ना, आपको तो वो ठीक है जी, आप नहीं इसको मानते। उन्होंने मुराद अली और इससे मुराद हजरत उस्मान, अबू बकर, सदीक, साहबा से ली है। आया रिवायत पढ़ो, रिवायत पढ़ो। उसके बाद उन्होंने, ये मेरे सामने रिवायत है, ये है रिवायत, ये सुन देख लें गौर से। इस वक्त मैं जो पेश कर रहा हूँ ये मैं अपनी किताब है, ये भाई बुखारी में ये वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू, ये किस बाब में है भाई? मुझे नहीं मिल रहा बुखारी में ये बाब, आप मुझे बताओ ना। जो पढ़ रहा हूँ ये तिब्यानुल कुरान से पढ़ रहा हूँ। आप बुखारी से पढ़ रहे हैं? ये क्या फ्रॉड है भाई? क्यों फ्रॉड कर रहे थे कि मैं बुखारी से पढ़ूं? नहीं, बुखारी वाले का हवाला, बुखारी का हवाला इन्होंने दिया है, बुखारी का हवाला इन्होंने दिया। मैं आपको हदीस बता रहा हूँ। आप क्यों फ्रॉड कर रहे थे कि बुखारी है मैं से पढ़ रहा हूं? क्यों फ्रॉड कर रहे थे इस तरह? ये मैं तिब्यानुल कुरान से पढ़ रहा हूं और आपको हवाला वो मैं बार बार कह रहा हूं कि बुखारी के किस, इसीलिए जवाब नहीं दे रहा था कि बुखारी के किस किताब में। बुखारी के इस तरह बाब नहीं है बुखारी में, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू, ये बुखारी में बाब नहीं है। तफसीर मुझे ये बाब अगर है तो मुझे नहीं मिल रहा इस तरह का बाब, तो मुझे बताओ ना। अपनी किताब से इसको कोट नहीं करना आता। फ्रॉडी आदमी कह रहा है अभी देखो, अभी इसने फ्रॉड किया ना कि ये बुखारी में, मैं बुखारी से पढ़ रहा हूं। नहीं, आपने इस आयत पहले ये बुखारी है, आपने कहा, मैं आपने कहा बुखारी, आपने झूठ बोला है बुखारी। देखो ये 3700, ये हदीस नंबर 3700 में खोल के देता हूं। हवाला मैं आपको इसका दे रहा हूं, बुखारी का हवाला दे रहा हूं मैं आपको, आप इसको गौर से सुने ना पहले। दूसरा आपने जो लफ्ज बोले नहीं, मैं देखना चाहता हूं भाई, बुखारी में ये नहीं है कि ये आए अबू बकर, ये आपके किसी हदीस में नहीं है कि आए अबू बकर उमर के लिए। ये हजरत उमर का फरमान है, हजरत उमर ने दिखाओ बुखारी जो है वो हजरत अली, दिखाओ वो दिखाओ हमें। उमर का कौल और है, पैगंबर का कौल और है। उमर का कौल आपके लिए भी हुज्जत नहीं है, ठीक है ना? आप बस यही बात है जो मैं दलील पेश करूंगा। आपने कहा अपनी किताब से, कुरान पैगंबर पे नाजिल हुई है, कुरान अहमद मुख्तार मानते हैं, कुरान अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई, अबू बकर उमर पे नाजिल हुई। जिस शख्स के इस्लाम पे निज़ाम इक्तदो बिल्लाह बाद अभी बकरीन उमर, फरमाया मेरे बाद उमर और अबू बकर की, वो भी जिसको पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हो, वो भाई वो आपकी झूठी हदीस है, उसकी आपकी झूठी हदीस है। ये किताब है बुखारी, ये किताब हदीस 3700 है भाई। ये आदमी झूठ कह रहा था। ये क़िस्सतुल बैअ व इत्तिफ़ाक़ अला उस्मान है। तुम दिखाओ ना कि पैगंबर ने कहा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहात, अबू बकर उमर के लिए। आपने हवाला आपका दीन अभी देख भी लिया। मौलवी साहब, देखें अल्लाह पे झूठ, नबी पे झूठ, कुरान पे झूठ, सबके सामने झूठ, बुखारी पे झूठ, शियों पे झूठ, तुम्हारा काम ही झूठ। आयत का माने गलत किया है आपने, कुरान की आयत का ये माने पहले गलत किया। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम का, मिनकुम से आपने कहा यहाँ पर मुखातिब जो अहले बैत हैं। कौन से अहले बैत मुराद है? यहाँ पर ये देखें नाज़रीन कि अहले बैत अगर मुराद है तो वहां पर तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त मौजूद है और खिलाफत के लिए ये कहते हैं इनसे मुखातिब हुआ। तो मिनकुम का माना तो जमा के लिए आ रहा है, तो खिलाफत में और किस किस को शामिल करना था आपने अहले बैत में, ये बताएं मुझे, हजरत अली के अलावा सब पूरे 12 इमाम आइम्मा अथार अलैहिमुस्सलाम। ये मिनकुम हाजिर के लिए है, गैब के लिए नहीं ज़मीर है, मिनकुम हाजिर के लिए है, हाजिर के लिए। ये देखें इनका झूठ, देखें इनका कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। एक मिनट सिर्फ सहाबा पे वाजिब है। अलैकुमुस्सियाम से मुराद वो मुखातब सहाबा थे, ठीक है, हम वाजिब, हम पे रोजा वाजिब नहीं है, सहाबा थे, हम पे वाजिब नहीं है थे। और आप तो भाई शियों पर तो रोजा वैसे नहीं है, शियों पर ना तो कोई नमाज ओ भाई है ही नहीं, उन पर कुछ आप पे भी नहीं है ना, सिर्फ सहाबा पे वाजिब है। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम के आप इनकारी हैं तो आप पर रोजा कौन सा? मिनकुम से मुराद और है, यहाँ पर मुखातिब सहाबा हैं। आपने पहला झूठ ये बोला कि इससे मुराद जो है वो अहले बैत है, हालांकि इससे मुराद अहले बैत नहीं है। मिनकुम जमा के लिए ज़मीर आ रही है, वाहिद के लिए नहीं आ रही है। तो अहले बैत किसने कहा? एक आदमी है, अहले बैत अलैहिस्सलाम एक आदमी है। हम बार-बार कह रहे हैं 12 इमाम उस वक्त मौजूद थे, 12 इमाम मौजूद थे। ये जी हाँ मौजूद थे, हमारे अहादीस सादक मौजूद थे। अभी सुन लो, जवाब सुन लो फिर मैं बात ना करूं। मौजूद थे, अभी सुन ले
अभी मैं आपको बता देता हूँ, सुन लो, मेरी बात ना काटो। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम मौजूद, इमाम हसन अलैहिस्सलाम मौजूद, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मौजूद, हजरत इमाम ज़ैनुल इमाम आबिदीन। हसन की तो उम्र ही 7 साल है। ना 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 ना, ये आप गलत बयानी कर रहे हैं। 7 साल का बच्चा खिलाफत का हकदार ही होता। अल्लाह उसको वादा नहीं दे सकता। खलीफा के लिए जरूरी है। प्लीज ना ना, आपकी किताबों में, ना ना, अपनी किताबों के असूल के मुताबिक जाएं। आपकी तुम 5 मिनट बात करो, उसके बाद खुदा हाफिज़ आपसे। आकिल और बालिग होना, खलीफे के लिए आकिल और बालिग होना जरूरी है। आपकी किताबों में लिखा ईसा इब्न मरियम इन्नी अब्दुल्लाह قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وہ ضرور نہیں ہوتی اللہ کی خلافت کے لیے بلوغ شرط نہیں ہوتا. یہ بھائی آدمی فریز ہو گیا الحمدللہ، آدمی فریز ہے بھائی الحمدللہ، جان چھڑی ہے اس کا کالی فریز ہو گیا. تو میرے محترم ناظرین کی کال فریز ہے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اگر آپ میرے چینل پہ چلے جائیں، یہاں پہ آپ کو اگر آپ سرچ کریں کپ کپی کے عنوان سے، کب میں آپ کو انگلش میں لکھ دوں، کپ کپی، ایک منٹ بھائی، کپ کپی ادھر لگا دیں تو ادھر یہاں پہ آ جائے گا کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات پر. ادھر میں نے تفصیل کے ساتھ استدلال کیا ہوا ہے، 3-4 مناظرات آپ کو وہاں پہ مل جائے گا. اور کہ یہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہ اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے لیے، ابو بکر عمر کے لیے نہیں ہے. یہ اگر یہ کہتے ہیں ابو بکر عمر کے لیے تو ایک حدیث اپنی کتاب سے لے کے آئے، ضعیف حدیث لے کے آئے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ابو بکر عمر کے لیے، ٹھیک ہے نا. اب ان کا یہ جملہ کہ ارتداد میں اور بدعتی ہونے میں فرق ہوتا ہے، بھائی میں اس کا جواب ان کو سمجھ نہیں ہے، میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب ہے بخاری، یہ کتاب ہے بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی، کتاب البخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی. کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں، صفحہ نمبر 818، حدیث نمبر 4625. عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ روز قیامت میرے امت کے کچھ افراد لائے جائیں گے، ان کو ذات شمال جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا، یعنی بائیں طرف جہنم کی طرف لے کے جائیں گے. فاقول یا رب اصحابی، میں کہوں گا کہ یہ یا رب یہ تو میرے صحابی ہیں، میرے قریب اصحابی، میرے قریبی صحابی ہیں. کیونکہ تصغیر کا صیغہ جو ہوتا ہے نا وہ قرب بتانے کے لیے اور نزدیکی بتانے، کیونکہ وہ ایک طرح سے پیار ظاہر کرنے کے لیے، تو دنیا میں میرے بہت سب قریبی صحابی تھے. فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک، تجھے پتہ نہیں کہ انہوں نے دین میں کیا بدعتیں داخل کی ہیں. پھر اللہ کہے گا ان هؤلاء لم يزالوا مرتدین علی اعقابهم منذ فارقتهم، کہ یہ لوگ ہمیشہ آپ کے مرتے ہی، آپ کی وفات کے فوراً بعد یہ مرتد بنے تھے، مرتد ہو گئے تھے. تو میرے محترم ناظرین، ان کا ارتداد کیا ہے؟ ان کا ارتداد خود اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ لا تدری ما احدثوا بعدک، کہ یہ دین میں بدعتیں داخل کریں گے. ان کا ارتداد کیا ہوگا؟ بدعت کی وجہ سے ہوگا. ان کا ارتداد اس لیے نہیں ہوگا کہ یہ مذہب چینج کریں گے، یہ دین چینج کریں گے. ان کا ارتداد ہی اسی بات پہ ہوگا کہ یہ دین میں بدعت داخل کریں گے. اب دین میں جنہوں نے بدعت داخل کیا، فریقین کوئی بھی اس کو کافر نہیں کہتا. صحابہ میں سے جنہوں نے دین میں بدعت داخل کی ہے، نہ شیعوں کو کافر کہتے ہیں، یعنی کفر یہ کہ مثلا بالکل ان پہ کفر کے احکام جاری ہوں، ٹھیک ہے نا. اب اسلام میں بہت سارے فرقے ہیں بدعتی ہیں، بہت سارے فرقے بدعتی ہیں. شیعہ مثلا ان کو بدعتی سمجھتا ہے، جماعت عمریہ ان کو بدعتی سمجھتے ہیں، لیکن ہم ان کو کافر نہیں کہتے. بدعتی ہم کہتے ہیں کہ یہ جہنم میں جائیں گے اور جہنم میں رہیں گے، لیکن نہیں کہتے کہ یہ کیا ہے، یہ کافر ہیں. تو یہ جو ان کو جہنم لے کے لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ ان کی جو ارتداد ہے، ارتداد کس وجہ سے ہے؟ ارتداد بدعات کی وجہ سے. میں آپ کی خدمت میں اسی حدیث کا ترجمہ اردو میں اگر پیش، ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ کو کتاب سے ترجمہ بھی دکھاؤں، بات واضح ہے. تو ان کی کال ابھی تک فریز ہے میرے محترم ناظرین، ملاحظہ فرمائیں ان کی کال جو ہے نا ابھی تک فریز ہے، یہ واپس نہیں آیا. یہ اپنے علامہ صاحب جو ہیں ابھی تک تشریف واپس نہیں لائے.